वालेकुम, वेलकम टू नावल सदुल्लापरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। वो आखिरी पेपर देखकर घर आई तो नुज़रत खाला और नगीन की गैर मतवक्को मौजूदगी चौंका गई। दिल ही दिल में बनाया अगले एक हफ्ते सोने का प्रोग्राम ख़त्म होता नजर आया। खैरियत? खाला को सलाम के बाद इसने निग्गी से ज़बरदस्ती बशाशत से पूछा। सब खैरियत ही है, लेकिन तुम्हारी खैरियत कुछ ठीक नहीं लग रही। निक्की का जवाब इसकी समझ में नहीं आया। क्या मतलब? कदर से पूछा गया। कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो लो फिर बताऊंगी। नहीं, ऐसे इसे जल्दी नहीं है। वो खाला की तरफ देखकर मुस्कुराई, जो इसे इशारे से फिलहाल कुछ बताने से रोक रही थी। इसके अल्फाज ज़ुमनी थे, पर हैरान होती हुई अपने कमरे में आ गई। हाँ, आप बताओ। 1 घंटे बाद दोबारा से उसे पूछ रही थी, और फिर जो कुछ निक्की ने उसे बताया उसे इसने सफ़ेद पड़ते चेहरे और सुन होते जहन के साथ बेयकीनी से सुना था। प्लीज़ अनीसा, मजाक मुझसे मत करो। वो जैसे रो देने को थी। ये मजाक नहीं है माय डियर कज़न, हकीकत है, और मेरे ख्याल में यकीनन खुशगवार। वो अभी तक लापरवाही से कह रही थी। मैं बाबा से बात करूंगी, ये फाउल है। उन्होंने मुझसे वादा किया था मेडिकल में एडमिशन दिलवाने का। पता नहीं कितनी मेहनत से मैंने पेपर्स दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि मार्क्स कम ना हो। और अब ये सब नहीं, इम्पॉसिबल। मैं बाबा से पूछती हूँ। वो उठने लगी तो निगी ने हाथ पकड़ के उसे दोबारा बैठाया। देखो, ये सिलसिला तो तुम्हारे एग्जाम से बहुत पहले का है, और तुम्हें इस दौरान इसलिए नहीं बताया कि ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ और कहीं एग्जाम ही ना दो। अब सिर्फ मैट्रिकुलेट बीवी तो नजीब एहसन को भी कबूल नहीं होगी। आखिर में वो शेर होगी, लेकिन इसने जैसे सुना ही नहीं। क्या हो गया है तुम्हें रखे हिना? लड़कियां तो शादी करवाने के शौक में मर जाती हैं, और एक तुम हो मुंह बना लिया। वो और किस्म की लड़कियां होती होंगी, मैंने तो अभी सोचा भी नहीं इन सब बातों के लिए। मैं तो ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं हूँ। तुम बेवकूफ़ हो। मुझे देखो, खुर्रम मुझे कितना चाहती है, और मैं क्या तुम्हें खुश और मुतमिन नज़र नहीं आती? निगी ने अपनी तरफ इशारा किया। तुम्हारी और बात है, तुम्हारी शादी ग्रेजुएशन के बाद हुई थी। फिर खुर्रम भाई तुम्हारे थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे और समझते थे तुम लोग। नहीं नहीं निगी, बाबा को मना कर दो, वरना वरना मैं कुछ कर लूँगी। उसने मना कर दिया। आय हाय, क्या कर लोगी तुम? खुदकुशी या कुछ और? ठहरो, मैं अंकल को भेजती हूँ। अम्मी ने कहा था कि बावजूद इसके कि मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ, मेरी तुमसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तुम्हारे पापा का भी यही ख्याल था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुम्हें कायल कर सकती हूँ। मैं अंकल से कहती हूँ, वो खुद तुमसे बात कर लेंगे। वो उठकर चली गई। वो घुटनों पर सर टिकाकर बैठ गई। अब शिद्दत से रोना आने लगा था। महज चंद लम्हों में बाबा कमरे में थे। हिना बेटी, उन्होंने इसके पास बैठकर इसके सर पर हाथ रखा तो उसने चेहरा ऊंचा किया। आंसू से तर चेहरा देखकर वो परेशान हो गए। बेटा मेरी जान, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जिस कदर परेशान हो, हलकान हो रही हो। बाबा, आपने तो कहा था मुझे डॉक्टर बनना है, कि ये आपकी ख्वाहिश है, और अब ये सब। वो फिर होती। बेटा, ये तो सब नसीब के खेल है, और फिर देखो ना, डॉक्टर तो बहुत सी लड़कियां बन जाती हैं। अगर एक तुम ना सही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाबा, इतनी जल्दी निकी कह रही है अगले हफ्ते। बाबा, आखिर क्यों? मैं इतनी बड़ी बेटी तो नहीं हूँ आपकी, जो मुझे यूं बोझ समझा जा रहा है। नहीं हिना बेटा, ऐसा कुछ मत सोचना। तुम तो मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, मुझे तुम पर बहुत मान है। और फिर ये तो अच्छी बात है नजीब। अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा। तुम यकीनन खुश रहोगी। और हाँ, शाम में इसकी बहन आएंगी, वो शायद वो भी आए। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये बातें इनके करने और बताने की थी, लेकिन खैर मैंने नुज़रत और नगीन को इसलिए बुलवा लिया है ताकि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। अब तुम ज़्यादा फ़िक्र नहीं करो, अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। वो चलेगी। इसने सोचा था कि वो बाबा से खूब ज़िद करेगी और इन्हें मना ही लेगी, लेकिन पता नहीं इस मर्तबा क्या हुआ कि वो इनके आगे एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती थी। शाम तक निकी ने इसको नजीब अहसन के मुतालिक बहुत कुछ बता दिया था। तुम देखना कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। इसने ज़बरदस्ती इसको तैयार भी करवा दिया था। वो लोग पहली मर्तबा आ रहे हैं, तुम्हें अच्छा नज़र आना चाहिए। वैसे तो सब पहले से तयशुदा है। इनके पापा और बाबा की पुरानी दोस्ती है, और ये सब इसी का नतीजा है। लेकिन इनकी बहन नफीसा आपी तुम्हें कहीं और देखकर पसंद कर चुकी हूँ। तुम्हारे वो आज पहली मर्तबा तुम्हें देखेंगे। जाओगी ना सामने? वो मुसलसल से नर्वस कर रही थी। नहीं निगी, प्लीज़, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी, और मुझे इनको भी नहीं देखना है। ओहो, अभी से ये वो। अरे वाह, बहुत खूब। वो इसे जिज करने पर तुल गई थी। प्लीज़ निगी, देखो मेरे हाथ कितने ठंडे हो रहे हो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इसकी आंखों में नमी आने लगी। ओहो, तुम तो यूं ही घबरा रही हो। चलो आप बाहर लॉन में बैठते हैं। वो बाहर
آئی ہی تھی کہ تھوڑی دیر میں ان لوگوں کی آمد ہوگی۔ وہ گھبرا کر الٹے قدموں اپنے کمرے میں بھاگی۔ نکی نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ نفیسہ آپی اسے اچھی لگی تھی، پیاری سی، مہربان، دھیمے دھیمے بولتی ہوئی۔ انہوں نے نجیب کے نام کی انگوٹھی سے پہنا کر گلے لگا کر پیار کیا تو وہ ایک عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی۔ تھوڑی دیر میں کچن میں جانے کے بہانے نگی سے باہر لے آئی۔ اب کیا ہے؟ اس نے اشارے سے پوچھا۔ آؤ تمہیں ایک نظر نجیب کو دکھا دوں۔ وہ سیلون کے دوسری طرف سے برآمدے میں لے آئی۔ یہاں کیا کریں گے؟ تم ایک منٹ یہاں ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پاس ٹھہرو، میں اندر جا کر پردہ ذرا سا سرکا کر آتی ہوں۔ وہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، تم دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ وہ منٹوں میں غائب ہو گئی۔ وہ حیران سی اس کے کہے الفاظ پر غور کرتی رہ گئی۔ چند منٹ بعد کھڑکی میں سے اس کی صورت نظر آئی۔ پردہ سرکا کر وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اسے سامنے دیکھنے کا اشارہ کر کے ہٹ گئی۔ اس کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ بامشکل کھسک کر کھڑکی کے نزدیک ہوئی۔ جوں ہی سامنے نظر کی اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، وہ بری طرح نروس ہو گئی۔ بلو سوٹ اور ریڈ ٹائی میں ملبوس شخص پہلی نظر میں سے بے حد مغرور، اکڑ کلف زدہ نظر آیا تھا۔ ماتھے پر بڑے 2-3 بال، خوبصورت گھنی مونچھیں، تلے ہونٹ اس طرح بھیجے تھے جیسے شاید کبھی مسکراہٹ سے آشنا ہی نہ ہوئے ہوں۔ محض اتفاق ہی تھا ان کی نظر بھی ایک دم کھڑکی کی طرف اٹھی اور اس کی نظروں سے ٹکرا کر پلٹ گئی، لیکن ان آنکھوں کا پہلا تاثر اس کا دل بوجھل کر گیا تھا۔ سخت اور سر سی نظریں تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں اس کا پاؤں قریب ہی رکھے گملے سے جا ٹکرایا۔ ہلکے سے شور کے ساتھ گملہ ٹوٹا تو پاؤں بھی زخمی ہوا۔ جب نکی کی واپسی ہوئی تو وہ نیچے فرش پر بیٹھی زخمی پاؤں سے خون صاف کر رہی تھی۔ بہت خوب، بجائے انگلیاں کاٹنے کے تم پاؤں کاٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسے لگ گئی؟ ان کی آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ میں ڈر کر پیچھے ہٹی تو یہ گملہ ٹوٹ گیا۔ وہ آہستہ سے کہہ رہی تھی، بے فکر ہو، تمہیں جب اچھی طرح دیکھیں گے نا تو آنکھوں میں سختی کی جگہ پیار اور نرمی ہوگی۔ تم پریشان مت ہو ڈیئر۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے تسلی دیتے ہوئے کہا، آؤ تمہیں اندر لے چلوں۔ اگلا پورا ہفتہ بے حد ہنگامہ خیز تھا۔ اس کی دوستوں کو پتہ چلا تو وہ فوراً موجود ہوئی۔ کوئی حیران تھی تو کوئی اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ ہنا، تمہارے میڈیکل میں ایڈمیشن کا کیا ہوگا؟ آسماء نے قدرے فکر مندی سے کہا تو وہ صرف اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی اب دوسری کلاسز شروع ہونے والی ہیں اور مستقل ایڈمیشن بھی وہیں ہو رہا ہے۔ نگین ایک مرتبہ پھر بولی تو وہ غصے سے گھور کر رہ گئی۔ نگی، اچھا نجیب بھائی کا دیدار تو کروائیں، میرا مطلب ہے کوئی تصویر وغیرہ ہی۔ نائلہ نے کہا، سوری بھائی، تم سب ایک ہفتہ اور انتظار کر لو کیونکہ تصویر تو فی الحال کوئی ہے نہیں۔ ہائے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یعنی بیچاری رکشے ہنا پر تو سچ مچ ہی ستم ہو رہا ہے۔ کیا اس نے بھی نہیں دیکھا ہوا ان موصف کو؟ ہنا، ایمان سے سچ بتاؤ، تم بغیر دیکھے تیار ہو گئی؟ منیرہ واقعی وہ حیران تھی۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، یہ بیچاری تو ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی پاؤں زخمی کر بیٹھی ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نگی نے اشارے سے کہا تو وہ ڈھنگ سے مسکرا بھی نہیں سکی۔ آنکھوں میں سے شخص کا مغرور سراپا گھوم گیا تھا۔ دبئی سے بڑی آپا کا فون آیا تھا۔ وہ رکش کی شادی اپنے دیور سے کرنا چاہتی تھی اور اب بات کے رد ہو جانے پر بابا پر ناراض ہو رہی تھی۔ آخر آپ کو اتنی جلدی کیوں تھی؟ کوئی کمی تو نہیں ہے میری بہن میں؟ بیٹا، یہ بات نہیں ہے، بس یوں سمجھ لو کہ اپنے محروم دوست سے کیا ایک پرانا کال نبھا رہا ہوں۔ واہ بابا، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے کال نبھانے کے لیے آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دونوں کی عمروں میں کتنا فرق ہے؟ اور پھر میں تو ہنا کی تعلیم مکمل ہونے کے انتظار میں تھی۔ میں نے تو خالد کے لیے سوچ بھی لیا تھا اور آپ سے پہلے ذکر بھی کیا تھا۔ وہ قدر ناراضگی سے کہہ رہی تھی، بیٹا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، رکشے ہنا کا جوڑ اگر نجیب حسن کے ساتھ لکھا ہے تو تم اور میں کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ تو اوپر والے کا فیصلہ ہے، اور جہاں تک عمروں کے فرق کا تعلق ہے تو میرے خیال میں 12-13 سال کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اصل چیز ہے ایڈجسٹمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کی، اور مجھے پوری امید اور یقین کامل ہے کہ میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ بابا انہیں پوری طرح قائل کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، جو آپ کی مرضی، لیکن میں نہیں آ سکوں گی۔ آپ کو کیا معلوم طارق اور سب گھر والے اس بات سے کس قدر ناراض ہیں۔ طارق کی امی تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کی بے عزتی کر دی ہے خالد کا پرپوزل ریجیکٹ کر کے۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود ان سے بات کر لوں گا اور تم ضرور آؤ گی، تم ایک ہی تو بہن ہو اس کی۔ میں کوشش کروں گی بابا، ویسے ہی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، آپ ہنا سے بات کروا دیں۔ ہنا لائن پر آتے ہی وہ ایک بار پھر شروع ہوگی، میں کیا کروں آپا، میری تو خود سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ہنا، تم بہت بیوقوف لڑکی ہو، مجھے پکا یقین ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے نجیب کو دیکھا ہے؟ جی، اس نے آسا سے کہا، کیسے لگے تمہیں؟ پتہ نہیں آپا، شاید میں ان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اب وہ رونے لگی تھی۔
हिना तुम बिल्कुल मत डरो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो उसे तसल्ली देने लगी। नुज़रत खाला की आमद पर वो फ़ोन रखकर अपने कमरे में आ गई। ज़िंदगी का अहम तरीन दिन इसकी ज़िंदगी में इतना अचानक और ना चाहते हुए आया था कि वो अब तक बावजूद कोशिश के खुद को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पाई थी। न जाने खौफ ने इसके दिल और ज़हन के शिकंजे में जकड़ रखा था। सब्ज़ और सुर्ख रूसी लिबास में चेहरे की सोगवार और आंखों में बसा अनजान खौफ इसे मज़ीद दिलकश बना रहा था। नजीब भाई तो बेचारे आज गए काम से। वैसे ही ना, ईमान से तुम बहुत लकी हो, इतने ज़बरदस्त हैं तुम्हारे नजीब हसन साहब। आसमान इसके नज़दीक बैठकर आस्था से कहा। वो जैसे कुछ नहीं सुन रही थी। कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? मैं तो अब इस पूरे हफ्ते में इस कदर थक गई हूँ, कितनी नींद आ रही है। काश मैं सो सकती। इसकी बात के जवाब में शुक्रन इसने हैरत से कहा। वो जो कुछ भी कहने ही वाली थी, कुछ ख़वातीन करीब आ जाने पर चुप की चुप रह गई। रुखसती की रस्म ने इसे बिल्कुल डाल कर दिया था। बड़ी आपा साबित तवक्को नहीं आई थी। वो देर तक बाबा के सने लग कर रोती रही। तभी निगी ने इसे आशा से अलग किया। अब बस करो, तुम्हारे मियाँ साहब का मूड ऑफ होने लगा है, इसने सरगोशी में कहा। इसे बड़ी शिद्दत का रोना आ रहा था और वो निकी के गले लगकर मज़ीद रोने का बहाना बना रही थी। लेकिन नफीसा आपा आप भी इस दौरान बाबा से जाने की इजाज़त ले चुकी थी। निकी और आसमा ने सहारा देकर इसे कार तक पहुँचाया। धक धक करते दिल के साथ अंदर बैठी इसके एक तरफ नफीसा आपी थी और दूसरी तरफ नजीब। गाड़ी आशा से दिखने लगी तो अनजाने खौफ ने एक बार फिर इसे अपने सार में ले लिए। कितने बहुत से आंसू खामोशी से बहने लगे और वाइट कलर स्कीम के साथ आसमानी पर्दे, ब्लू कारपेट कमरे के मकीन के अच्छे ज़ौक़ की निशानदेही कर रहे थे। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बहुत थकी हुई लग रही हो। वो तो पहले ही नींद से बेहाल हो रही थी। वॉल क्लॉक पर नज़र डालकर 1 बज चुका था। अगर ये सब नहीं होता तो अब तक तो कम से कम 4 घंटे की नींद पूरी हो जाती। बंद होती आंखें और गाफिल होते ज़हन के साथ तकिए पर सर रखते हुए इसने सोचा था। तकरीबन आधे घंटे बाद नफीसा आपी अंदर आईं तो वो गहरी नींद में थी। मुस्कुराहट इनकी होंठों पर दौड़ गई। हिना, उन्होंने आशा से पुकारा। वो उठी तो एक लम्हे को कुछ भी ज़हन में नहीं रहा। फिर खुद पर नज़र पड़ती ही सब कुछ याद आ गया। तुम बहुत थक गई हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका तकिया दुरुस्त किया। नहीं तो वो शर्मा से कि इसका मेकअप दोबारा ठीक करके इसे एक नज़र देखा। अब ज़रा ठीक से बैठना सोना नहीं। उन्होंने इसका दुपट्टा दुरुस्त किया। मैं नजीब को भेजती हूँ, जाते जाते उन्होंने कहा था। चंद मिनटों बाद दरवाजे पर आहट हुई तो वो मज़ीद संभल कर बैठ गई। नींद के खुमार से बोझल आंखों और इसके हुस्न ने एक लम्हे को इन्हें महसूस कर दिया। वो जागते रहने की कोशिश में ज़बरदस्ती आंखें खोल रही थी। बहुत नींद आ रही है, वो धीमे लहजे में कहा गया। जी 1 हफ्ते से बिल्कुल नहीं सोई। वो साफ गोई से इनकी तरफ देखे बगैर बोली। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इनके चेहरे पर एक लम्हे को मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। अच्छा, ये तुम्हारी रहनुमाई जो तुमने इसका मौका नहीं दिया। इनकी नज़रों की तपिश ने इससे निगाहें चुकाने पर मजबूर कर दी। वो बहुत खूबसूरत लॉकेट था जिस पर इसके नाम के पहले हरूफ के साथ नजीब का नाम लिखा था। इससे पहले कि वो इसको पहनाते, इसे जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर इनके हाथ से ले लिया। वो एक लम्हे को शदीद हैरत का शिकार हुए, फिर चेहरे पर गुस्से के साथ नमूदा होने लगी। आप ही ने बहुत समझा कर भेजा था। इनका मूड पहले ही लोगों की मुख्तलिफ किस्म की बातों पर ख़राब था। हर कोई दबी ज़बान में इन दोनों के दरमियान मौजूद उम्र के फ़र्क को डिस्कस कर रहा था और ये सब इसकी इस आखिरी मौके पर हुआ था जब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। यही वजह थी कि मूड ख़राब हो चुका था। वो तो नफीसा आपी ने बामुश्किल ने मनाया था और अंदर भेजा था और यहाँ रक्शे हिना को देखकर इन्हें खुद भी लोगों की बातों का एहसास हुआ था। लेकिन अब वो इनकी मनकोहा थी। तमाम बातों को पसे पुश्त डालकर उन्होंने इसकी तरफ पुश्त पेशे रफ्त की थी। लेकिन इसने जिस तरह इनके साथ सलूक किया था वो इसे अपनी तौहीन समझ बैठे थे। ठीक है, तुम आराम करो। वो फ़ौरन उठ गए। इसने इनके बदलते रवैये को महसूस भी नहीं किया था। इनके जाते ही इसने जल्दी जल्दी ज़ेवरात उतारे, इनका दिया लॉकेट तकिए के नीचे डाला और मज़े से इन्हीं कपड़ों में सो गई। काफ़ी सुबह नजीब अंदर आए तो वो उठ चुकी थी और वो हैरान रह गई। वो अब तक रूसी लिबास में ही थी, यानी कि वो इन्हीं कपड़ों में सो गई थी। फॉर गॉड सेक, इस पैराशूट से तो निजात हासिल करो। उन्होंने इसके ज़रतार शरारे सूट की तरफ इशारा किया और वॉशरूम में चले गए। वो इनके रवैये पर हैरान है कि रात इसने जो कुछ इनके साथ किया था वो इसे कतई याद नहीं था। नफीसा भी अंदर आई तो वो संभल कर बैठ के दर्द की बातों के बाद उन्होंने अचानक इसकी रहनुमाई में दिए जाने वाले गिफ्ट का पूछा। बेहतर इसका हाथ अपने गले तक गया था। इस वक्त इसे याद आ गया। तकिए के नीचे हाथ डाला तो लॉकेट इसके हाथ में था।
ارے یہ کیا، یہ تم نے پہنا نہیں؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپی وہ پہنا تھا، چبھنے لگا تھا تو اتار کر یہاں رکھ دیا۔ اصل میں مجھے کچھ پہننے کی عادت نہیں ہے نا۔ بر وقت بہانہ کرنے پر اس نے خود کو دل ہی دل میں داد دی۔ بظاہر اس نے انہیں مطمئن کر دیا تھا، لیکن اس سے اب نجیب سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جس وقت وہ لاکٹ تلاش کر رہی تھی وہ اسی وقت کمرے میں آئے تھے، اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں سے انہوں نے نہ صرف اس کے تمام حرکات بغور دیکھی تھی، بلکہ آپی سے جھوٹ بھی سنا تھا، اور ان نظروں میں ایسا کچھ ضرور تھا جو اسے ڈرا گیا تھا۔ ہنا تم بھی فریش ہو لو، پھر میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں، انہوں نے جاتے ہوئے کہا، جب نجیب ان سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ کافی دیر بعد وہ محض نفیسہ آپی کے کہنے پر اسے بلانے آئے تھے، ورنہ ان کا اس کی موجودگی میں اندر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، ان کی نظریں اس کی پشت پر بکھرے سیاہ لمبے گھنے آبشار جیسے بالوں میں الجھ کر رہ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئے، ایک لمحے کو دل چاہا کہ اس کے حسین بالوں کو چھو کر محسوس کرے، لیکن اس کا رات کا رویہ یاد آتے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ان کی آمد سے بے خبر ان کی طرف پشت کیے ان کا دیا لاکٹ پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اف، جھنجھلا کر مڑی تو نظریں سیدھی جا ٹکرائی۔ آپ کب آئے؟ اس کی گھبراہٹ قابل دید تھی۔ آپی تمہیں بلا رہی ہیں، جلدی آؤ۔ انہوں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپسی کے ارادے سے گھومے۔ سنیے، اس کی آواز نے ان کے بڑھتے قدم روک لیے۔ یہ اس کا لوک مجھ سے نہیں لگ رہا ہے، پھر اس میں بھی میرا ہی قصور ہے؟ تیزی سے کہا گیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں، آپ ذرا اس کا لوک لگا دیں۔ اچھا، وہ اس کے قریب آ گئے۔ مجھے تمہارے نزدیک آنے کی اجازت ہے؟ رات تو تم نے مجھ پر ساری حدود نافذ کر دی تھی، اب تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بڑے طنزیہ لہجہ تھا۔ بہرحال جو اب اس کے پہنے یا نہ پہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یوں بھی تمہیں تو عادت نہیں ہے نا؟ ماتھے پر بڑی شکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ حیران سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اس پر جتنے الزام لگا رہے تھے، اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے دانستہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، بدبخت اس نے کہا۔ بہت خوب، یقیناً تم جتنی دلکش ہو، تمہاری باتیں بھی اتنی ہی دل فریب ہیں، لیکن تم نے کل رات جو میری پذیرائی کی ہے، اسے ساری زندگی نہیں بھلا سکتا، اور نہ ہی تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ بے حد غصے اور سخت لہجے میں کہا گیا تھا، اور یہ دیکھے بغیر کہ وہ یہ سب سن کر کس قدر شاکڈ ہوئی تھی، وہ تیزی سے چلے گئے۔ شام کا ولیمہ تھا۔ گلابی لہنگے سوٹ میں وہ بہت سج رہی تھی، ہر کوئی اسے سراہ رہا تھا، لیکن جس نے اصل میں سراہنا تھا اس کی لا تعلقی عروج پر تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں تمام تر غرور اور وجاہتوں سمیت وہ بھی سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ رکشا ہینا کے گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ بس مناسب تھا، البتہ بابا کے سامنے وہ اتنا مؤدب ہو رہے تھے کہ وہ بھی حیران تھی ان کے متضاد رویوں پر، اور وہ شاید ان کی کوئی کولیگ تھی، اور شاید ان کے بہت قریب بھی تھی۔ کم سے کم اس کا بے تکلفانہ انداز اس سے یہی بتا رہا تھا۔ اوہ نجیب ڈیئر، یہ ہے تمہاری دلہن، سچ مچ کیا اسکول سے ہی اٹھا لائے ہو؟ شی از سو کیوٹ اینڈ پریٹی بٹ ٹو ینگ دین یو۔ عجیب عامیانہ انداز تھا، وہ تلملا کر رہ گئی۔ او پور گرل، وہ عجیب طرح سے ہنسی تو اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ نجیب کی آہستہ سے ہنسنے کی آواز اس نے سنی تھی، وہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی ان کی۔ اس کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا سا محسوس ہوا، اور وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور بار بار اس کی طرف جھک کر اسے عجیب سے نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رکشا اور حسد سے بھری نظروں سے نگی جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی بہت ناگوارے سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر مصلحتانہ خاموش تھی۔ کیا دیا؟ نجیب نے رونمائی میں، پھر اس کی نظر خود ہی اس کے گلے میں پڑی لاکٹ پر جا ٹکی۔ یقیناً یہی اس نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیوٹیفل، میرا نام رملہ ہے، میرے نام کا پہلا حرف ہے، لیکن یقیناً تم بہت لکی ہو جو یہ لاکٹ تمہارے گلے میں ہے۔ عجیب یاسیت تھی لہجے میں۔ آپ کو یہ کوشش پہلے کرنی چاہیے تھی۔ نگی سے اب برداشت نہ ہوا تو کہہ دیا، اور اس کے پاس شاید اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ وہاں سے اٹھ گئی تو نگی اسے دیکھ کر اشارے سے مسکرائی۔ اس کے اپنے اندر تو سوگواری چھائی ہوئی تھی، لیکن پھر نگی کی خاطر دوسرے لوگوں کی وجہ سے مسکرا دی۔ اس کے گھر والوں کے بے حد اصرار کے باوجود نجیب نے اسے ان کے ساتھ گھر بھیجنے سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ ہم کل آئیں گے بابا، اس نے براہ راست بابا کو مخاطب کیا تھا۔ نجیب بھائی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ نگین سے الجھ گئی تھی۔ او پلیز نگین، میں نے ابھی بابا سے کہا تو ہے نا۔ ایک تو ان کا موڈ فوراً خراب ہونے لگتا تھا۔ نفیسہ آپی ان کی عادت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ انہیں پر چھوڑ دیا تھا، اور وہ بیچاری خود درمیان میں اسی طرح موجود تھی جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کسی نے بھی اس کی مرضی اور خواہش جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ وہ خود اپنے گھر جانے کو بے چین تھی۔ نجیب کے رویے نے اس پر کوئی ایسا خوشگوار تاثر نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ان کے رکنے پر خوش ہوتی، بلکہ اندر ہی اندر وہ کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی، خدا جانے وہ اسے
روکنے پر اتنے بد ضد کیوں تھے اور اس سے کیسا سلوک کرنے والے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا اس سے کہہ دے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے بابا کے سامنے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن بابا نے تو اس کی رہی سے امید بھی ختم کر دی۔ جب ان کی بات کے جواب میں انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، رکشے ہینا اب تمہاری بیوی ہے، اگر تم نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کل ہم تمہارے منتظر رہیں گے۔ اور وہ مؤدب سے ان کے شکر گزار تھے۔ ان کے چہرے پر پھیلی خوشی کے عجیب سے تاثر اس کا دل دھڑکایا تھا۔ رات وہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ لائٹ کی روشنی میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ گولڈ لیف کی مہک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عجیب سے خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے، دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یا تو وہ اس کمرے سے چلی جائیں یا وہ خود کہیں چلی جائے۔ انہوں نے تیرچھی نظروں سے اسے کشمکش کی کیفیت میں دیکھا، پھر اٹھ کر لائٹ آن کر دی۔ تم یقیناً اپنے گھر جانا چاہ رہی تھی، ہے نا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ ایسے شخص کا کیا بھروسہ تھا وہ پھر کوئی اور مطلب نکال لیتے۔ مجھے بھی کوئی شوق یا ضرورت نہیں تھی تمہیں روکنے کی، لیکن میں یہ بات تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس طرح تمہارا بار بار میکے جانا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے بابا سے میں نے کل کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن تمہاری واپسی میرے ساتھ ہی ہوگی، سن لیا نا؟ جی، اس کے لبوں سے بامشکل نکلا۔ کل سے پہلے اپنے کام میں خود ہی کرتا تھا یا بی بی کرتی تھی، لیکن چند دنوں بعد جب آپی وغیرہ چلی جائیں گی یہ سب صرف تمہاری ذمہ داری ہوں گی۔ میں صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوں، بیڈ ٹی لینا میری عادت ہے، اس کے بعد کی مصروفیات بھی ان دنوں میں معلوم ہو ہی جائیں گی۔ تمہیں بہت الرٹ رہنا ہوگا، غیر ذمہ داری مجھے بالکل پسند نہیں، تم سن رہی ہو نا؟ وہ بیڈ کی ایک طرف نیندراز تھے جبکہ دوسری طرف وہ ٹکی ہوئی تھی۔ اف، اس قدر ذمہ داریاں، صبح بیڈ ٹی، جلدی اٹھنا۔ وہ جو دیر سے اٹھنے کی عادی تھی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ کالج جانے کے لیے ابا اسے کتنی بار جگانے آتے تھے اور وہ ہمیشہ دیر کر دیتی تھی۔ زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہ تیار ہو کر بامشکل ناشتے کی ٹیبل تک آتی، بابا اس کے لیے ناشتہ تک تیار رکھتے، وین کا ہارن بجتے ہی وہ بھاگتی تھی، کبھی کبھی کھائے پیے بغیر ہی۔ اور یہاں اس قدر ذمہ داری، اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا اپنی بے بسی اور اچانک پڑنے والی ابتدا پر۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی طرف جھکے تو اس نے بامشکل پلکوں کو اٹھایا، باوجود کوشش کے کہ آنکھوں کی گیلی ہوتی سطح وہ چھپا نہ سکی تھی۔ دیکھو، یہ مجھے ہر بات پر رونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ ان کے لہجے کی سختی میں اضافہ ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ میرا مطلب ہے مجھے تو اتنی جلدی اٹھنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ گھبراہٹ اور ان کے خوف سے سچ منہ سے نکل گیا کہ اس نے جلدی سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ پتہ نہیں کیا سننے کو ملے گا۔ ایک لمحے کو اسے دیکھتے رہ گیا۔ عادت ہونی چاہیے اور اب تو ڈالنی ہوگی۔ وہ اس سے نظریں چرا گئے تھے۔ رات تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، مجھے اسٹڈی میں سونا پڑا، اور جانتی ہو بی بی نے مجھے وہاں جاتے اور صبح کمرے میں آتے دیکھ لیا تھا۔ یقیناً بہت کچھ جان گئی ہوں گی، لیکن اب روز روز میں یہ نہیں کر سکتا، اور تمہاری بھی مجبوری ہے کہ مجھے ناپسند کرنے کے باوجود تمہیں بھی اسی کمرے میں رہنا ہوگا۔ یہ کیسی غلط فہمی ہے، اس نے سوچا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم صوفے یا کارپیٹ پہ سو جاؤ، مجھے اس طرح سونے کی عادت نہیں ہے۔ بات ختم کر کے انہوں نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی اور لیٹ گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہ گئی۔ سارے فیصلے وہ خود ہی کر رہے تھے۔ کیا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی؟ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ اپنی برتری یا اس کی حیثیت جو ان کی نظروں میں یقیناً صفر تھی؟ یہ اس کا خیال تھا۔ انہوں نے کروٹ لی تو وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گئی۔ کیا انہیں اس طرح سونے کی عادت ہے؟ لیٹتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اگلے ہفتے نفیسہ آپی بھی چلی گئی تھی تو وہ بی بی کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ نفیسہ آپی اور نجیب بہت چھوٹے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ بی بی تب سے ان کے گھر میں تھی۔ نجیب اور آپی کی انہوں نے اپنے بچوں کی طرح وہی پرورش کی تھی اور وہ بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رکشا ہینا بھی ان کا بہت احترام کرتی تھی۔ بی بی اس سے بھی بہت محبت سے پیش آتی تھی اور اس سے ان کا دم غنیمت لگتا تھا، ورنہ نجیب کا اس سے جو سلوک تھا وہ کیوں کر گزارا کر سکتی تھی، جبکہ وہ خود عادتاً بہت شوق اور خوش مزاج تھی۔ رومانی ناول، اچھی شاعری پڑھنے کا اسے جنون تھا آسمان، اور وہ چھٹیوں کے دوران ڈھونڈ ڈھونڈ کر ناول لے کر آتی، چاہے وہ کسی اچھے بک سٹال سے لیں یا فٹ پاتھ سے، اور اب اسے یہاں آ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی قید خانے میں آ گئی ہو۔ رومانس تو دور کی بات، اس شخص کے تو مزاج تک میں نرمی نہیں تھی، کم سے کم اس کی ذات تک تو نہیں تھی۔ ایک بار ان کی غیر موجودگی میں ان کی اسٹڈی میں بھی گئی تھی، لیکن وہاں فلسفے سے لے کر منطق تک کی کتابیں ملی، لیکن کوئی رومانی ناول وہ باوجود کوشش کے نہیں تلاش کر سکی تھی۔ البتہ شاعری کا ایک اچھا انتخاب تھا۔ اسے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ نرم و نازک احساسات والی شاعری بھی یقیناً ان کے مزاج پر گراں گزرتی ہوگی۔ یہ اس کی ذاتی رائے تھی جو اس نے اپنے تک محدود رکھی تھی، اور جس دن آپی وغیرہ کے جانے کے بعد انہوں نے اس سے یہ کہا کہ کل سے ان کی ہر ذمہ داری اس پر ہے، وہ صبح جلدی اٹھنے کے خوف میں پوری رات نہیں سو سکی۔ جب بھی آنکھ لگتی چونک کر جاگ جاتی، بار بار گھڑی دیکھتی
وہ اسے بے آرام کر کے خود کتنے آرام سے سو رہے تھے، انہوں نے کروٹ لی تو وہ بے اختیار ان کی طرف دینے لگی۔ وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے نہیں تھے، کتنی آسودگی تھی ان کے چہرے، خوبصورت چہرے پر، اسے کانٹوں میں گھسیٹ کر مطمئن تھے، جبکہ وہ خود ان کے عائد کردہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اتنا توہین آمیز سلوک ہوتا تھا ان کا کہ وہ اپنی تذلیل پر اندر ہی اندر گھٹتی رہ جاتی۔ صبح 6 بجے وہ اٹھ کر ان کے لیے بیڈ ٹی لے کر آئی تو وہ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے کچھ سوچ رہے تھے۔ ان کا دل چاہا کہ انہیں اتنی اسموکنگ سے منع کرے، لیکن باوجود چاہنے کے کچھ نہ کہہ سکی۔ ہارٹ پر وہ متوجہ ہوئی، اس کے ہاتھ سے کپ لیا تو آنکھیں اس کی سرخ ہوتی نظروں میں اٹھ کر رہ گئی۔ تم سوئی نہیں تھی کیا؟ نہیں سو گئی تھی، وہ جھوٹ بول گئی تھی، جانتی تھی اگر سچ کہا تو کیا فائدہ ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم پوری رات ہی جاگی ہو، آپ تو میرے متعلق سب کچھ جاننے کے دعوے دار ہیں۔ میرا خیال ہے بجائے راتوں کو جاگنے کے تمہیں خود کو اب ان حالات کا عادی بنا لینا چاہیے۔ سنگ دلی سے کہہ کر وہ واش روم میں چلے گی۔ ان کے رویے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائے رکشے ہنا، کیا تھی وہ عیش بھری زندگی اور کہاں یہ مشقت۔ بابا آپ نے اچھا نہیں کیا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ دو آنسو آنکھوں سے چہرے پر آئے تو وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ان تمام معمولات کی اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ اسے خود کبھی کبھی اپنے آپ پر حیرت ہوتی، اور نجیب جو صرف اسے زیر دینے کے خیال کے تھے یہ سب کر رہے تھے، اکثر اس کی اتنی اطاعت گزاری دیکھ کر جھنجھلا جاتے۔ ان کا خیال تھا وہ جس قدر لابالی زندگی گزار کر آئی ہے تو چند دنوں میں ہی گھبرا جائے گی، لیکن اس کے مستقل مزاجی ان کے لیے باعث حیرت تھی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بی بی ہی تھی جو ہر موقع پر اس کی ہمت باندھتی رہتی تھی، جب بھی تھکنے لگتی وہ اسے حوصلہ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ نجیب کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے، اس نے بی بی کو پہلی رات والی بات بھی بتا دی تھی، اور اس کے بعد نجیب کا جو بھی رویہ تھا وہ ان کے سامنے تھا۔ وہ کہتی تھی کہ خدمت، ہمت اور محبت کے ہتھیار سے وہ انہیں فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آخر کب تک وہ اپنی انا کا پرچم بلند کیے رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو آخر انہیں پناہ لینے کے لیے تمہارے وجود میں ہی آنا ہی ہے۔ کب بی بی، آخر کب؟ بہت جلد، تم دیکھنا۔ وہ اس گھر سے اور تم سے بچ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ دراصل وہ بچپن سے ایسے ہی ہیں، ضد میں اپنی بات منوانے والا۔ تم نے دانستگی میں اسے شکست دی، بس یہ اس بات کا غصہ ہے جو وہ اندر ہی اندر بیچو تاب کھاتا ہے، ورنہ وہ دل کا برا نہیں ہے۔ وہ اسے ہر دن نئے سرے سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور حوصلوں سے بھرپور لیکچر دیتی۔ وہ بھی شاید زندگی میں پہلی بار اس قدر مستقل مزاجی سے ہر بات سہ رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا عجلت میں اٹھایا ہوا کوئی بھی قدم نجیب کو کچھ کہنے کا موقع دے یا بابا کے لیے باعث شرمندگی بنے۔ بابا اسے بہت سمجھدار کہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ ایڈجسٹ کرے گی لیکن ان کو شرمندہ نہیں کرے گی، سو صرف بابا کی خاطر اب وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی، اپنی انا کو مار کر۔ اس شام نگی اور خرم بھائی آگے۔ بہت دنوں بعد کسی اپنی کی شکل دیکھ کر وہ خوش ہو گئی، بہت بے مروت ہو گئی، اور شادی کے بعد سے نہ آتی ہو اور نہ ہی کبھی فون کرتی ہو۔ نگی کا شکوہ بجا تھا، اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ نہ آنے کی پابندی نجیب کی عائد کردہ ہے، جبکہ فون نہ کرنا یقیناً اس کی کوتاہی تھی، سو اپنی غلطی مان لی تھی۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کبھی باہر نکلنے کو؟ نہیں، اتنی فرصت نہیں ملتی، اور پھر دل بھی نہیں چاہتا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ نجیب بھائی کب تک آئیں گے؟ خرم بھائی نے پوچھا۔ نجیب وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا مطلب کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کام کم ہو تو جلدی آ جاتے ہیں، اگر زیادہ ہو تو پھر دیر بھی ہو جاتی ہے، اور اکثر ہی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ بزنس اتنا پھیلا ہوا ہے، اس لیے جب وہ تھکے ہوئے آتے ہیں تو مجھے کہیں جانے کے لیے کہنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے لمبی چوڑی صفائی پیش کی۔ نگی نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ خیر چلو اٹھو، آرٹسٹ کونسل میں اقبال بانو کی محفل سجی ہے، ہم نے سوچا تھا تم دونوں کو بھی لے لیں گے، لیکن اب تمہارے وہ تو نہیں ہیں، تم ہی چلو۔ کیا میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میں کیسے چل سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے نجیب آئیں گے تو انہیں پرابلم ہوگی، پھر کھانا بھی وہ باہر نہیں کھاتے ہیں، اس کے پاس بہت سے جواز تھے نہ جانے کے۔ لیکن نگی بری طرح جل گئی۔ یقیناً تم ایک سلیقہ شوہر اور فرمانبردار بیوی ہو، لیکن اس سے میری پیاری بہن، اب سے 6 ماہ پہلے بھی تمہارے نجیب صاحب کام کرتے ہوں گے یہاں، اب سے پہلے وہ ہوا اور پانی پر گزارا کر رہے ہیں، اور پھر بی بی جو ہے، چلو فوراً تیار ہو جاؤ، کوئی بہانہ نہیں سننا مجھے۔ بی بی کیا بوڑھی روح سما گئی ہے اس میں، ابھی تو یہ بمشکل 18 برس کی بھی نہیں ہے، اور آپ اس کو تیار ہونے کا کہیں ورنہ یہ نہیں جائے گی۔ یہ اس نے بی بی کو مخاطب کیا جو اس دوران آگے تھی۔ چلی جاؤ بیٹا، ٹھیک ہی تو ہے، تمہیں جانا چاہیے، نجیب آئے گا تو میں بات کر لوں گی، تم کیوں اس قدر پریشان ہوتی ہو؟ بی بی کے کہنے پر وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ پروگرام شروع ہی ہوا تھا کہ خرم بھائی کو اپنے کوئی دوست نظر آ گئے، وہ ان کی طرف گئے تو نگی نے اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بلا لیا۔ سیٹ بدلنے کو وہ اٹھی ہی تھی کہ درمیان والی دو چھوڑ کر اپنے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے شخص پر اسے نجیب کا گمان ہوا۔ سیٹ سے کھڑے ہو کر اس نے ذرا جھک کر دیکھا، یقیناً وہ نجیب تھے۔ وہ چونکہ اس کے وہاں ہونے پر نہیں بلکہ یہ دیکھ کر کہ ان کے ساتھ والی سیٹ پر رملہ تھی،
اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے آہستہ سا جان نکلی ہو۔ کیا ہے، ایسے کھڑے ہو کر کس کو دیکھ رہی ہو؟ اچھا نہیں لگ رہا۔ نگی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے بٹھایا۔ تمہاری یہ عجیب و غریب باتیں نہیں گی اب تک؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں اتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے اتنا آہستہ کہا کہ نگی نے بامشکل سنا۔ ہنا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اب وہ گھبرا گئی۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے؟ نجیب اور رملہ کے ہنستے چہرے اس کی نظروں میں گھٹمٹ ہو رہے تھے۔ کتنے خوش لگ رہے تھے وہ، ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی اور وہ خود ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی تھی۔ اور وہ رملہ کے ساتھ کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے گلے میں پڑے لاکٹ پر گیا۔ یقیناً تم بہت لکی ہو جو یہ لاکٹ تمہارے گلے میں ہے۔ رملہ کی آواز اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ ہاں صرف یہ لاکٹ اور میرے پاس ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ رات اس نے کئی دفعہ سوچا کہ وہ ان سے پوچھے کہ ان کے اور رملہ کے تعلق کے بارے میں، لیکن اس کے کمرے میں آتے ہی اتنے مردہ ہو جاتے تھے کہ اس کی ساری ہمت دم توڑ دیتی تھی۔ بی بی بتا رہی تھی تم آج نکی کے ساتھ گئی تھی۔ سوئے اتفاق کے اس کے موڈ کی وجہ سے پورم ادھر چھوڑ کر نگی اسے ساتھ گھر لے گئی تھی، اور جب اس کی واپسی ہوئی تو نجیب آ چکے تھے۔ جی ہاں آرٹسٹ کونسل۔ اس نے بات ختم کر کے ان کی طرف غور سے دیکھا تو وہ چونکہ ایک تو وہ اس سگریٹ سے ہر دم خائف رہتی تھی، وہ بات بھی کرتے تو ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہوتا۔ یہی ادا تو ایک ستم تھی۔ اکثر وہ حیرت کرتی تھی کہ وہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے کر لیتے تھے۔ کیا ضرورت تھی میری اجازت کے بغیر کہیں جانے کی؟ موڈ خراب ہو چلا تھا۔ اب وہ بات کرتے تو وہ ان کے ماتھے کی شکنوں پر نظر رکھتی تھی کہ ان میں کب تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بی بی سے اجازت لے لی تھی۔ بی بی میرا نیم البدل تو نہیں؟ ان کے انتہائی غصے میں کہی گئی بات پر وہ اسے باوجود ضبط کے ہنسی آ گئی اور وہ بری طرح تپ گئے۔ کیا بات ہے؟ وہ کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ ادھر آؤ، انہوں نے کہا تو ان کے بگڑے موڈ اور لہجے کی تیزی محسوس کر کے اس کے دل نے تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے رخ موڑ کر بالوں میں تیزی سے برش چلانے لگی۔ رکش میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ ان کی نظریں ان کے بالوں سے الجھی ہوئی اس کے چہرے پر جم گئی۔ جی اس کی پر سے آواز نکلی۔ بالوں کو 3-4 بل دے کر پشت پر ڈالا اور ان کی طرف پلٹی اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس کھڑے ہونے کو نہیں کہا ہے۔ یہاں بیٹھو۔ وہ ایک کونے پر بیٹھ گرنا بہت ناپسند کرتی ہو۔ مجھے سخت مجبوری ہے میرے ساتھ رہنا ہے نا؟ تمہارا یہ رویہ ایسا ہوتا ہے کہ باوجود چاہنے کے بھی میں تمہارے قریب نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا تو اس کا چہرہ گرم ہونے لگا۔ آپ کے سارے اندازے ہی غلط ہیں۔ وہ صرف یہی کہہ سکی میرے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ میں وہ سب کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اپنا نظر انداز کیا جانا اور تمہاری بے رخی، اور تم شاید یہ نہیں جانتی کہ تم نے خود پر ہی ظلم کیا ہے۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر دوسرا سگریٹ جلایا۔ وہ ہمیشہ ہی دل جلانے والی باتیں کرتے تھے۔ اول تو وہ صرف اسے ضرورتاً ہی مخاطب کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی بات کرتے تو اس میں اس کی تحقیق کا پہلو نمایاں ہوتا تھا۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو منع کیوں نہیں کر دیا تھا؟ آپ رملہ کو چاہتے تھے اور ہیں، اور اب بھی آپ کو اسی بات کا دکھ ہے میری ذات پر، تو آپ یوں ہی الزام لگاتے ہیں۔ لیکن میں بھی بہت کچھ جان گئی ہوں، اس نے پہلی مرتبہ ہمت کر کے کہا۔ انہوں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ رملہ کا یہاں کیا ذکر؟ اور تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اس سے؟ او گاڈ! اچھا تو اب سمجھا تم نے۔ آج اس کو میرے ساتھ دیکھا ہوگا۔ بہت خوب، اس لیے یہ روایتی بیویوں والا روپ اپنایا جا رہا ہے۔ ان کی اس طرح کہنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے دکھانا نہیں چاہتی تھی لیکن اسے سے چھپا بھی نہیں سکی تھی۔ چلو میرے رویے کا تو تم نے اپنی طرف سے ایک جواز ڈھونڈ لیا، اب ذرا مجھے بھی اپنی گریز کی وجہ بتاؤ۔ کون تھا وہ خوش نصیب جس کی وجہ سے میرے نصیب میں یہ تاریکیاں لکھی؟ بولو، جواب دو۔ وہ اس کے اتنے نزدیک کھڑے کہہ رہے تھے کہ ان کی سانسوں کی تپش سے اس نے اپنا چہرہ جلتا محسوس کیا۔ خبردار جو میرے معاملات میں آئندہ بولنے کی کوشش کی، اور اگر اس بہانے کسی کے سوگ میں رونا چاہ رہی ہو تو جی بھر کے رو لو۔ اس وقت تو مجھے تمہاری یہاں موجودگی بھی زہر لگ رہی ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، تم یہاں آرام فرما سکتی ہو، میں ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی تھی۔ رملہ کا ذکر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کر دیا تھا، حالانکہ اپنی اہمیت سے بھی وہ خوب واقف تھی، لیکن اس کے جواب میں ان کی تن درانیوں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، اور پھر یہ کہ وہ جس طرح گئے تھے وہ مزید کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ سکتے میں منہ چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ اس واقعے کے بعد وہ تو کبھی کبھی سے مخاطب کر لیتے، وہ بھی چھوڑ دیا۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے وہ بی بی سے کہتے، حالانکہ کام وہی کرتی تھی۔ اکثر وہ جھنجھلا جاتی، بی بی جب وہ مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے تو ان کے کام بھی میں کیوں کروں؟ میری کسی ضرورت کا انہیں احساس نہیں ہے، میں کیوں ہر دم ان کے آگے جھکتی رہوں؟ بیٹا عورت اگر جھکتی ہے تو جھکا بھی لیتی ہے، صبح کا بلا شام کو گرزو لوٹتا ہے، تم یہ کیوں بھول جاتی ہو؟ ان کا جواب اسے ہمیشہ آئندہ کے لیے حوصلہ دیتا، وہ پھر خود کو صبر آزمائش کے لیے تیار کر لیتی۔ اس سے شام وہ اسٹڈی میں تھی اور جانے سے پہلے حساب معمول بی بی کو مخاطب کر کے کافی لانے کو کہا تھا۔ بی بی نے اسے کہہ دیا کہ وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بی بی کے
کہنے پر وہ کافی بنا کر لے گی۔ بہت دنوں سے وہ سوچ رہی تھی کہ کالج میں ایڈمیشن لے لے، گو کہ وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی، لیکن آسماں بھی اس پر زور دے رہی تھی کہ وہ اپنے بیکار وقت کا کچھ تو فائدہ اٹھائے۔ پہلے وہ گھر کی مصروفیات نجیب کی وجہ سے ٹال گئی تھی، لیکن اب اس کے رویے نے اسے بالکل مایوس کر دیا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ان سے بات کرے گی، کیونکہ بہرحال ان کی اجازت ضروری تھی۔ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر چلی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ انہوں نے کتاب سے نظریں ہٹا کر ایک لمحے کو دیکھا۔ وہ میں چاہ رہی تھی کہ کالج جوائن کر لوں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سیاہ پرنٹڈ سوٹ میں اس کا سوگوار حسن اور بھی نکھر رہا تھا، لیکن وہ کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ انہیں پہلی بار عجیب سے دکھ کا احساس ہوا۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو نجیب احسن، اس لڑکی کے ساتھ قسمت نے جسے تمہاری بیوی بنا دی۔ وہ اندر کی آواز سے گھبرا گئے۔ وہ اب تک ان کے جواب کی منتظر تھی، لیکن ان کو اس طرح بے خود سا اپنی طرف دیکھ کر سہم گئی۔ پتہ نہیں موڈ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی یہ خود ہی نتیجہ اخذ کر کے اس نے کہا۔ نہیں وہ چونک گئے، ضرور جوائن کر لو اگر تمہیں شوق ہے۔ تھینکس۔ وہ فوراً پلٹ گئی، کہیں وہ کچھ اور نہ کہہ دے۔ ان کی نظریں اس کی پشت پر لہراتی چوٹی پر تھی۔ بابا کے مختلف اوقات میں دیے گئے کیش کی وجہ سے اسے ایڈمیشن اور دوسرے اخراجات میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی۔ نجیب نے تو اجازت دے کر پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ تمہیں ان تمام مراحل سے گزرنے کے لیے کچھ رقم کی بھی ضرورت ہوگی، بلکہ شادی کے بعد سے تقریباً 1 سال ہونے کو تھا۔ انہوں نے اس سے کسی بھی ضرورت کے لیے نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی انہیں احساس تھا، اور مانگنے کی عادت اسے نہیں تھی۔ وہ ان کی ذمہ داری تھی اور انہیں خود احساس ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس کا خیال تھا جو یقیناً درست تھا۔ کالج میں ایڈمیشن لے کر کم سے کم وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ پاپا بھی اس کے فیصلے سے خوش ہوئے تو اس طرح اس کا آگے تعلیم حاصل کرنے کا شوق بھی پورا ہو رہا تھا، لیکن اس کے معمولات وہی تھے۔ صبح ان کی بیڈ ٹی سے لے کر رات کے کھانے تک تمام کام کر کے وہ ان کے جانے سے پہلے ہی نکل جاتی تھی۔ شروع میں اسما اسے پک کرتی تھی، بعد میں اس نے وین لگوا لی تھی۔ نجیب نے ایک دن بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ کس طرح آتی جاتی ہے۔ وہ تو ایک دن اتفاق سے انہوں نے نکی اور اس کی گفتگو ٹیلی فون پر سن لی تھی، تو انہیں اپنی کوتاہی کا کچھ احساس ہوا۔ تب انہیں اس کے کالج ایڈمیشن اور دوسرے اخراجات معلوم ہوا، اور یہ بھی کہ اس نے اپنے بابا کے دیے ہوئے جمع شدہ پیسوں سے اپنے سارے کام کیے۔ نگی نے جواب میں سے کافی کچھ سنایا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ بھی یقیناً انہیں کچھ نہ کچھ کہے گی، لیکن وہ نگی کی باتوں کو بڑی خوبصورتی سے ٹال گئی تھی۔ اس نے ان کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ اگلے دن وہ لائبریری میں تھی جب اسما نے اسے نجیب کا قیامت کا بتایا۔ کیوں؟ وہ حیران تھی۔ وہ آفس کی طرف گیا اور ایمان سے ہنا تم کتنی لکی ہو، اتنے زبردست لگ رہے ہیں نجیب بھائی، میں نے خود کتنی لڑکیوں کو آگے بڑھتے دیکھا ہے۔ ابھی اسما کی مذاق میں کئی بات پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ لیکن وہ کیوں آئے ہیں؟ اسے سخت قسم کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ تم پوچھ لو نا، کیا پتہ تم سے ہی کوئی کام ہو، تم جا کر پوچھنا۔ اسما بس ضد تھی تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب آفس سے باہر آئے تو وہ ان کے پاس پہنچ گئی۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ اس کے اچانک پوچھنے پر چونکہ انہوں نے غالباً اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہنا وہ میں تمہارے ڈیوز وغیرہ کے لیے آیا تھا۔ سیاہ ڈارک گلاسز نے بھرم رکھ لیا تھا، ورنہ وہ حقیقت اس وقت اس سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ ڈیوز سب کلیئر ہیں، آپ اتنا تردید نہیں کرتے۔ اس سے پہلی بار ان پر غصہ آیا تھا، بس یہی کام تھا، آپ گھر پر بھی پوچھ سکتے تھے۔ تمہیں بھی کچھ بتانا چاہیے اگر میں بھول گیا تھا۔ انہوں نے غور سے اس کی سمت دیکھا۔ کالج یونیفارم میں وہ محض ایک طالبہ ہی لگ رہی تھی۔ انہیں قدرے افسوس ہوا، اتنی ذمہ داریوں کی وہ واحد محتمل نہیں تھی، لیکن کس قدر خندہ پیشانی سے ان کی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ کج ادائیوں کو بھی برداشت کر رہی تھی، جبکہ وہ خود احساس جرم انہیں کچوکے لگانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر لائبریری میں آ گئی جہاں اسما اس کی منتظر تھی۔ شام کو اس نے بیوی کو ان کی کالج آمد کا بتایا تو مسکرانے لگی۔ ارے بیبی، اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس نے سادگی سے کہا۔ کیوں، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ارے اسے کم سے کم اپنی ذمہ داری کا کچھ تو احساس ہوا۔ ہاں بیبی، لیکن وہ ہمیشہ دیر کر دیتے۔ اس نے تلخی سے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، دیر سے صحیح، لیکن ہوا تو صحیح۔ تم دیکھنا آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور تمہیں یاد ہے نا اگلے ہفتے تمہاری شادی کو 1 سال ہو جائے گا۔ اوہ، تو اتنی جلدی 1 سال بھی گزر گیا؟ اس نے سوچا۔ اس شخص کے ساتھ زندگی ناخوشگوار صحیح، لیکن کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اور وہ کس طرح اس کے وجود کی عادی ہو چکی ہے۔ کیا سوچنے لگی؟ بیوی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کچھ نہیں بیبی، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ہاں بیٹا، لیکن تم مایوس نہیں ہوا کرو، ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے۔ محض بیوی کے کہنے پر اس نے ان کی طرف پہل کرنے کی ایک اور کوشش کی، حالانکہ اس کا شادی کی سالگرہ منانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ بیوی کے کہنے پر اس دن وہ کالج بھی نہیں گئی تھی۔ بیوی نے صبح ہی اسے کہا تھا کہ وہ نجیب سے شام جلدی گھر آنے کا کہہ دے۔ انہوں نے خود بھی اسے کہا تھا، لیکن جب یہی بات ان سے کی تو وہ حیران رہ گئی۔ کیوں؟ ان کا سوال تھا۔ اسے افسوس ہوا، یقیناً وہ دن ان کے لیے اتنا اہم نہیں تھا کہ وہ یاد رکھتے۔ کہیں جانا ہے تو بیوی کو لے جانا،
آپ آ تو جائیے گا۔ اس کی ہمت کے ساتھ لہجہ بھی پست ہو چلا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ وہ چلے گی تو بی بی نے اسے موتی ہدایت دینے لگی۔ بے دلی سے اس نے سب کچھ سنا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح شاید بھول گئے تھے یا دانستہ نہیں آئے۔ 11 بجے اس نے تھک کر بی بی کو ان کے کمرے میں بھجوا دیا۔ کافی عرصے بعد آج اس نے خود کو سنوارا تھا، وہ بھی صرف بی بی کے کہنے پر۔ ہلکی گلابی کام کا سوٹ مہارت سے کیا گیا میک اپ۔ بی بی نے تو فوراً اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ ارے بی بی، مجھے کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اپنی انا کو مار کر جن کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا تھا، وہ تو شاید یہ دن بھول ہی گئے تھے۔ رملہ نے آج انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ ایک وعدہ انہوں نے صبح رکشے ہینا سے بھی کیا تھا، لیکن شاید وہ ان کی نظر میں اتنا اہم نہیں تھا۔ جبکہ رملہ آج کل انہیں لبھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، وہ اپنی دانست میں کامیاب بھی ہوتی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً انہیں یہ ساتھ بھی دلا دیتی تھی کہ رکشے سے شادی کر کے انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ وہ ان کے جوڑ کی نہیں ہے۔ اور اب جبکہ وہ کبھی کبھی احساس جرم کے تحت رکش کی طرف مائل ہونے کی کوشش بھی کرتے، تو رملہ کی کئی باتیں ان کے ذہن میں جال سا بننے لگتی ہیں۔ مجھے تو وہ تمہارے ساتھ خوش بھی نہیں لگتی، کیا پتہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ویسے بھی اس عمر کی لڑکیاں رومانس کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اس کی باتیں انہیں سچ لگنے لگیں۔ ان دنوں وہ رملہ کے ذہن سے سوچتے تھے، اور اس وقت بھی وہ صبح کی کئی تمام باتیں بھول چکے تھے۔ پر کانٹیننٹل میں ڈنر کے بعد انہوں نے رملہ کو گھر ڈراپ کیا، اور جب گھر واپسی ہوئی تو 11:30 بج چکے تھے۔ اندر آئے تو ٹی وی لانچ میں روشنی دے کر ادھر ہی چلے آئے۔ ٹی وی کا شور باہر آ رہا تھا۔ یا اب تک کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے اندر لانچ میں قدم رکھا۔ وہ ان کا انتظار کرتے کرتے صوفے سے ٹیک لگائے کارپیٹ پر سو گئی تھی۔ جس سے پہلے شاید روتی ہی رہی تھی۔ رخساروں پر کہیں کہیں آنسوں کے نشان تھے۔ بالوں کی لٹیں ماتھے پر بکھری تھی۔ بی بی نے زبردستی اس کے بالوں میں گجرے لگا دیے تھے۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک سے گئے تھے اسے دیکھ کر، کتنا پاکیزہ سا حسن تھا اس کا دل اس کا، جبکہ رملہ کتنی مصنوعی لگتی تھی۔ او گاڈ! انہیں صبح اس کا جلدی گھر آنے کے لیے کہنا یاد آ گیا، لیکن یہ اب بھی یاد نہیں آئے کس نے کیوں کہا تھا رکش۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے شانے کو چھوا، پھر ماتھے پر پڑی بے ترتیب لٹوں کو سنوارا۔ کتنا دل چاہتا تھا اس کے ریشمی بالوں کو چھونے کا، محسوس کرنے کا۔ ہینا، انہوں نے دوبارہ پکارا تو چونکہ اس نے آنکھیں کھولی۔ انہیں اپنے نزدیک دیکھ کر وہ کھلا کر سیدھی ہوگی۔ آپ کب آئے؟ میں ابھی۔ وہ بھی کچھ گھبرا گئے تھے۔ میرا مطلب ہے تم مجھے فون ہی کر دیتی اگر کہیں ضروری جانا تھا۔ انہوں نے کہا تو دکھ و حیرت کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ بس یہی تمہاری وقت اور اہمیت ہے رکشے ہینا۔ بہتر یہی ہے کہ ساری خوش فہمی کو دل سے نکال دو۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا تھا، ایسا سے کہہ کر وہ بالوں سے گجرے نکالنے لگی۔ پھر یہ سب وہ نظریں چرا کے تھے، یہ سب وہ آہستہ سے ہنس دی۔ ایسے ہی دل چاہ رہا تھا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اس نے بات بدل دی۔ نہیں، میں نے کھا لیا، اور تم؟ انہوں نے سوال نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر باہر چلی گئی۔ واش روم میں منہ دھوتے ہوئے کتنے ہی آنسو پانی کے ساتھ بہتے رہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے یا پھر اپنی زندگی ختم کرنے کی دعا کرے۔ وہ مایوسی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ نجیب کے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں سوائے کانٹوں کے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ کسی بھی لمحے کی خوبصورتی اس کے دامن میں نہیں تھی۔ نجیب کی اجنبی رویے اس کے لیے روح فرسا تھے، جبکہ وہ خود پہلے دن سے ان کو اپنا سب کچھ مانتی اور سمجھتی رہی تھی۔ ہر نیا دن اس کے لیے نئی امید لے کر طلوع ہوتا تھا اور مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ لیکن آج تو اس کے سارے حوصلے، ساری امیدیں جواب دے گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ یوں ہی آنسو بہاتی رہی۔ آنکھیں مسلسل روتی رہنے سے سرخ ہو گئی تھی۔ جب اندر آئی تو وہ سو چکے تھے۔ اس نے ایک لمحے رک کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ ان کے اس خوبصورت مغرور چہرے نے اس کے اندر کتنے گھاؤ ڈال دیے تھے۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس نے تکیہ اٹھا کر کارپیٹ پر رکھا اور لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن جمعہ تھا اور صبح ہی لاہور سے فضا آپی کا فون آ گیا۔ میں نے کل بہت ٹرائی کیا، لیکن لائن ہی نہیں مل رہی تھی۔ سوچا تمہیں شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دے دوں۔ ہینا کہاں ہے؟ اور تم سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ اس بیچاری کو لے کر ہی آ جاتے، حالانکہ میں نے کتنا اصرار کیا تھا۔ میرے خیال میں تو تم اب تک کہیں گئے ہی نہیں ہو تم تو اب تک کہیں گئے ہی نہیں ہو، ہے نا؟ آپی کے کہے الفاظ ان کی سماعتوں پر کسی بم کی طرح گرے۔ اس کا رات کا پھولوں اور خوشبو میں بسا ایسا سراپا سامنے آ کے یکدم ہی بہت پچھتاوا نے انہیں گھیر لیا۔ کیا بات ہے؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ دوسری طرف سے آتی ان کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ نہیں آپی، ٹائم ہی نہیں میرا۔ آپ بنائیں گے کوئی پروگرام؟ اور ہینا کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے ذکر پر وہ پھر گڑبڑا گئے۔ تم لوگوں کا کب تک ایسے رہنے کا پروگرام ہے؟ میں تو کسی اچھی خبر کی منتظر ہوں۔ انہوں نے کہا تو اب وہ بے حد گھبرا گیا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے آپی؟ ارے واہ، جلدی کی کیا بات ہے؟ اچھا ہینا کو بلاؤ پلیز آپی۔ اب رکش کو کچھ مت کہیے گا، وہ اس ذکر سے دانستہ بچنا چاہ رہے تھے۔ کیوں نہیں، میں اسے بھی پوچھوں گی، وہ بس ضد تھی۔
اف وہ جلا گئے۔ انہوں نے اسے آواز دے کر فون اسے تھما دی اور اس کی طرف غور سے دینے لگے۔ نہیں آپی، میں نے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا، نہیں کوئی سیلیبریشن نہیں۔ وہ یک طرفہ گفتگو سن رہے تھے، پھر اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ ایک لمحے کو سرخ پڑا تھا۔ جی آپی، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے چہرے پر پتہ نہیں کیا تھا، وہ اسے دیکھتے رہ گئی۔ ہاں آپی، میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لی ہے۔ جی بہت بوریت ہوتی تھی۔ جی ضرور، اگر نجیب نے کوئی پروگرام بنایا تو ضرور آؤں گی۔ جی بابا بھی ٹھیک ہے، آپ کب آئیں گی؟ ہاں یہ تو ہے، ٹائم نہیں ملتا، بی بی کچن میں ہیں، بلاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے جی بیٹے، خدا حافظ۔ اور ریسیور کیڈل پر رکھ کر ان کی طرف ایک بھی نظر ڈالے بغیر چلی گئی تھی، جبکہ اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں تو ان سے کوئی بات کرے یا پھر یہی کسی کام میں مصروف ہو جائے۔ در حقیقت اس وقت وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ شام کو نگی اور خرم بھائی آگے اس وقت اتفاق سے نجیب گھر پہ تھے، بلکہ آج پورے دن وہ خلاف توقع کہیں گئے ہی نہیں۔ اس کے لیے یہ مقام حیرت تھا۔ جلدی بتا نجیب بھائی نے کیا گفٹ دیا ہے؟ وہ اسے سیاست سے پوچھ رہی تھی۔ گفٹ تو مجھے روز ہی اتنے اچھے اچھے ملتے ہیں، تمہیں کون کون سے دکھاؤں؟ اس نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا، البتہ اس کے جواب نے نکی کو حیران کر دیا تھا۔ ہم نے کل بھی آنے کا سوچا تھا، لیکن خرم کہنے لگے کہ یہ سب کچھ بہت پرسنل ہے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بھی سوچا بات تو ٹھیک ہے، کیوں نجیب بھائی ٹھیک ہے امنا؟ اس نے یکدم انہیں مخاطب کیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ شاید کچھ گڑبڑا گئے تھے، بی بی کی آمد پر دوسری باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس کے ایگزام نزدیک تھے، اس روز وہ لائبریری میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ فون کی بیل نے چونکا دی۔ دوسری طرف رملہ تھی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ تم رکشے ہینا بول رہی ہو نا؟ وہ اسے پہچان چکی تھی۔ جی ہاں، اس نے بے دلی سے کہا، مجھے واقعی تم پر رکش آتا ہے، اس نے کہا، پھر ہنسنے لگی۔ نجیب شاید اس وقت گھر پر نہیں ہے، اس نے کہا تو وہ قدرے حیرت سے کہنے لگی، ارے تم تو اس کی بیوی ہو اور تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ وہ گھر میں موجود ہیں یا نہیں؟ میں ہر وقت ان کی کھوج میں نہیں رہتی ہوں۔ آپ ہولڈ کریں، میں دیکھتی ہوں۔ فون رکھ کر اس نے بی بی کو آواز دے کر کہا، نجیب کو بتا دیں شادی کی سالگرہ والے دن کے بعد سے وہ کوشش کرتی تھی کہ انہیں کم سے کم مخاطب کرے۔ جب ان کو اس کی ذرا سی پرواہ نہیں تو وہ کیوں خواہ ان کے لیے خوار ہوتی پھرے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر تھے۔ کسی کا فون ہے، انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر کتاب پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھ کر انہوں نے ریسیور اٹھا لی۔ او اچھا تو آپ ہیں؟ اس نے محسوس کیا کہ ان کی آواز کی سنجیدگی یکدم رخصت ہو گئی تھی۔ ہاں میں اس وقت گھر پر ہی ہوں، ہاں اسٹڈی میں ہوں۔ کیوں؟ اچھا نہیں، آج کچھ موڈ نہیں ہو رہا؟ ارے کہاں بھی، اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں آ جاتا ہوں۔ اوہو، وہ ہنسنے لگے تھے۔ نہیں بس زیادہ دیر نہیں، ہاں تقریباً 30 منٹ تو لگیں گے۔ اچھا اوکے۔ وہ باہر گئے تو اس کا دل یکدم اچاٹ ہو گیا۔ نوٹ بک پر آڑی ترچھی لائنیں کھینچتی رہی اور یہ محسوس بھی نہیں کیا کہ بے دھیانی میں اپنے نام کے ساتھ نجیب کا نام کتنی جگہ لکھ دیا۔ دل میں اداسی آہستہ سے اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کتاب بند کر کے بی بی کے پاس کچن میں آ گئی، پھر چلا گیا۔ بی بی نے اسے دیکھ کر پوچھا، بیٹا تم کچھ کہتی بھی تو نہیں ہو اسے؟ بی بی، کچھ کہنے کا حق میرے پاس ہے ہی کہاں، اور کیا کہوں؟ انہیں خود ہی کوئی احساس نہیں ہے، لیکن ایسے کب تک چلے گا؟ شادی کو تمہارے دوسرا سال ہے، زندگی ایسے تو نہیں گزرتی۔ آج میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ بی بی کو آج غصہ آ رہا تھا۔ نہیں بی بی، آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گی، وہ سمجھیں گے کہ میں نے آپ سے کہا ہے۔ تو پھر بیٹا تم ہی بتاؤ، وہ تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بی بی، آپ ہی تو کہتی تھی کہ خدمت اور محبت بہت بڑا ہتھیار ہے، اب آپ خود ہی اس کی نفی کر رہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے بی بی کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن صرف بابا کی خاطر، ان کے اس مان کی خاطر جو انہیں مجھ پر ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بابا کو مایوس نہیں کر سکتی۔ اس کا گلا رندنے لگا تھا۔ بی بی، یہ رملہ سے کب سے دوستی ہے نجیب کی؟ ارے بیٹا، دوستی تو بہت پرانی ہے اور اس کی تو شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن میاں سے نہیں بنی تو طلاق لے لی اور اب پھر نجیب کے پیچھے پڑ گئی۔ نجیب کو یہ عقل نہیں ہے جو اتنی موہنی سی بی بی کو چھوڑ کے اس آوارہ کے پیچھے خوار ہے۔ پتہ نہیں بی بی، شاید وہ رملہ کو بہت پسند کرتے ہوں، اس سے ہی شادی کرنا چاہتے ہوں۔ نہیں بیٹیا، شادی وہ اس سے کبھی نہیں کرتا اور نہ کرے گا، تم بے فکر ہو۔ ایسی عورتیں گھر بسانے کے لیے نہیں ہوتی، اور نجیب کے دل میں تمہاری جتنی قدر ہوگی وہ اس کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ بی بی، اپنی قدر تو مجھے خوب معلوم ہے، اس نے دکھ سے سوچا تھا۔ بابا کی طبیعت خراب تھی، خالہ نے فون کیا تو اسے معلوم ہوا۔ بی بی کو بتا کر وہ کالج سے سیدھی اپنے گھر چلی گئی۔ بابا سے کافی عرصے بعد دیکھ کر بہت خوش ہے۔ بابا، آپ نے مجھے بتایا کہ انہیں ان سے خاصی ناراض تھی۔ نہیں بیٹا، میں اتنا بیمار نہیں ہوں کہ تمہیں تنگ کرتا، اور پھر تمہاری اپنی بہت سی ذمہ داری ہیں۔ واہ بابا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، لیکن آپ تو مجھے اب بالکل غیر سمجھتے ہیں۔ نہیں بیٹا، یہ بات نہیں ہے، تمہیں بار بار یوں پریشان نہیں کرتا، تم اپنے گھر میں دل لگاؤ، تم خوش تو ہونا ہی نا؟ میرا فیصلہ غلط تو نہیں تھا نا؟ بابا کتنی پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو بامش کے پیچھے دھکیلا۔ آپ کے فیصلے نے تو میرے دل کا خون کر دیا ہے۔ نہیں بابا، میں تو بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، آپ کا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نجیب تو ٹھیک ہے نا، تمہارے ساتھ ذرا سخت مزاج ہے، لیکن مجھے یقین ہے دل کا برا نہیں ہوگا۔ نہیں بابا، وہ تو سخت مزاج بھی نہیں ہے، بس لگتے ہیں آپ کو فکر
آپ کوئی فکر نہیں کریں بابا، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اس طرح کہہ دینے سے ان کے چہرے پر کس قدر اطمینان اتر آیا تھا۔ شام کو خلاف توقع انہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بابا کے سامنے ان کے رویے کو دیکھ کر کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گھر میں وہ اس سے کس قسم کا رویہ روا رکھتے ہیں۔ بابا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رکش کو ساتھ لے جاؤں۔ وہ کتنے مؤدب سے ہو رہے تھے، کاش وہ ہمیشہ ایسے ہی نظر آتے جیسے وہ اس وقت نظر آ رہے۔ کتنی حسرت سے اس نے سوچا۔ ہاں بیٹا، ضرور لے جاؤ، میں تو اب ٹھیک ہوں۔ نہیں بابا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی جب تک مجھے خود یہ اطمینان نہیں ہو جائے گا کہ آپ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تو ایک لمحے کو ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ نمودار ہوئے، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے کسی بھی متوقع سلوک کی پرواہ نہیں کرے گی۔ نہیں ہنا، میں نے کہا نا کہ میں اب ٹھیک ہوں، پھر نگی بھی آ جاتی ہے۔ تم جاؤ بیٹا، میری بات مانو گی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ شاید نجیب کی عادت سے واقف تھے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوگی اور وہ تو جیسی اسی بات کے منتظر تھے۔ راستے میں اس نے محسوس کیا وہ گاڑی دوسرے راستے پر ڈال چکے ہیں۔ اگر کہیں اور جا رہے ہیں تو پہلے مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ خراب موڈ سے اس نے کہا تھا، گھر ہی چلیں گے، پہلے تمہیں تھوڑی شاپنگ کروا دوں۔ تم خود تو کبھی کچھ کہتی نہیں ہو، اور شاید یہ میری نااہلی تھی کہ مجھے بھی کبھی یہ احساس نہیں ہوا تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا اب بہرحال میری ذمہ داری ہے۔ گویا احسان ہے۔ سگڑ حساب معمول ہونٹوں کے درمیان دبا تھا اور نظریں سامنے سڑک پر تھی۔ وہ بری طرح تپ گئی۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ تکلیف نہیں کریں۔ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بددستور اسی طرح جواب ملا تھا۔ کلون اور سگڑ کی مہک اس کے اندر اترنے لگی۔ آپ سگڑ منہ سے نکال کر باہر نہیں کر سکتے، چھپی ہوئی بات زبان پر ہی آ گئی تھی۔ کیوں نہیں؟ کوئی اعتراض؟ انہوں نے چہرہ موڑ کے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ میں بھلا کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ ویسے بھی جتنی اسموکنگ آپ کرتے ہیں صحت کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت سی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، مثلاً کون سی؟ ان کے چہرے پر اچانک نمودار ہونے والی مسکراہٹ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کون سی بتاؤں جو یہ ڈر جائیں؟ ایک لمحے کو سوچ کر اس نے یکدم کہا، کینسر۔ اپنی دانست میں اس نے انہیں ڈرایا تھا، لیکن جو کچھ انہوں نے جواب میں کہا اس نے اس کے اپنے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کی تو شروعات بھی ہو چکی ہے، یہ ان کا جواب تھا کیا؟ اس کی چیخ سی نکلی تھی۔ آہستہ بولے، اس نے تیزی سے کہا۔ وہ ہراساں سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ تیزی سے دھڑکتے دل کے احساس نے بامشکل کہا، ٹھیک ہی کہا ہے، ویسے تمہاری تو زندگی آزاد ہو جائے گی اگر میں مر جاؤں تو۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے، لیکن اس نے ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ دیکھا، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ سگریٹ نوشی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ اس کا گلا رندنے لگا۔ انہوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، زرد چہرے اور آنکھوں میں متعدد نمی کے ساتھ وہ خود پر ضبط کیے بے چینی سے ہاتھ مسا رہی تھی۔ ایک آسودہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی تو رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگے۔ اس کی سرگرمی آج کل مشکوک سی تھی، کبھی نگی اور کبھی اسما کے ساتھ۔ وہ تقریباً روز ہی شام میں کہیں جاتی۔ وہ حیران تھے۔ بی بی سے پوچھا تو انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا، جبکہ وہ خود اس سے کم ہی مخاطب ہوتے تھے اور وہ خود بھی ان سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن آج کل وہ ان کے کھانے پینے کا خیال اتنی خصوصیت سے رکھ رہی تھی کہ کبھی کبھی وہ حیران رہ جاتی۔ خاموشی سے ان کا ہر کام کرتی، اداس چہرے کے ساتھ وہ انہیں اس پر کی گئی ہر زیادتی کا احساس دلاتی، لیکن باوجود ان تمام حالات کے پتہ نہیں کیوں وہ اب تک اس کے پہلے دنوں والے سلوک کو معاف نہیں کر پائے تھے۔ اور یوں بھی دوسری طرف رملہ تھی جو انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں مصروف تھی۔ رشک کا سلوک اور رملہ کی اس قدر عنایت وہ اکثر الجھ کر رہ جاتے تھے۔ اس شام انہوں نے اسے ڈاکٹر رحمان کے کلینک سے نکلتے دیکھا، نکی ساتھ تھی۔ انہیں گمان ہوا کہ وہ شاید بیمار ہے، لیکن ایک مرتبہ ایسا اتفاق پھر ہوا تو وہ کچھ پریشان سی ہوگی۔ بی بی، رشک کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ بی بی کو کچھ بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ ڈاکٹر رحمان پاپا کے دوست میں سے تھے۔ اگلے دن وہ ان کے کلینک پہنچ گئی اور ان کے معلوم کرنے پر جو کچھ انہیں بتایا گیا وہ ان کے ہوش اڑا دینے کا کافی تھا۔ گوڈ! اس کی حماقت پر انہیں غصہ آ گیا۔ راتوں کمرے میں تو گوڈ لیف کی مہک آ رہی تھی۔ میرے خدا، میں انہیں کیوں کر روک سکتی ہوں؟ اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ رکش ادھر آؤ۔ اس نے دیکھا تو ان کے تیور خطرناک تھے۔ جی، وہ کچھ سہم کر ان کے قریب جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھو اور بے فکر ہو، تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں چھونے تک کا گنہ گار نہیں ہو سکتا۔ آرام سے بیٹھو، تم سے ضروری بات کرنی ہے، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اچانک کہا تو وہ حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہوا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، لگتا تو مجھے بھی یہی ہے، لیکن میں نے اکثر تمہیں ڈاکٹر رحمان کے کلینک سے نکلتے دیکھا ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ نہیں تو پھر تم وہاں کس لیے جاتی رہتی ہو؟ ان کا لہجہ سخت ہوا تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ آپ اس روز کہہ رہے تھے نا؟ ہاں، بول، کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہا تھا میں؟ وہ اس کی طرف جھکے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ وہ رو پڑی۔ اف، اس میں رونے والی کون سی بات؟ انہوں نے اسے دیکھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آپ مجھ سے کتنی بھی نفرت کریں، لیکن میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں کہ آپ اتنے بیمار ہوں اور میں آرام سے بیٹھی رہوں، کچھ نہیں کروں۔ میں نے ڈاکٹر رحمان سے بات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر شروعات ہے تو علاج ہو سکتا ہے۔ آنسوں کے درمیان اس نے بامشکل
بات مکمل کی وہ کچھ دیر سے غور سے دیکھتے رہے، پھر بے ساختہ ہنس دیے۔ اچھا تو یہ بات ہے، ویسے ڈاکٹر رحمان سے میں نے بھی بات کرنی ہے تمہارے دماغ کے علاج کے لیے۔ جی وہ حیران رہ گئی، بیوقوف ہو تم، بالکل مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ جو میں نے تم سے کہا تھا اسے سمجھنے کے لیے تم نے اپنے ذہن پر زور ڈالا ہی نہیں۔ خیر وہ الگ بات ہے، میں مکمل طور پر ٹھیک ہوں، آل رائٹ، اور تمہیں اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے، وہ اب تک حیران تھی، ہاں وہ بھی کچھ ایسا غلط نہیں، لیکن تمہیں سمجھانا مشکل ہے۔ وہ بات نامکمل چھوڑ کر سیدھے ہو گئے۔ لمحے بھر پہلے کا خوشگوار موڑ یکدم ناخوشگواری میں بدل گیا۔ پل پل رنگ بدلتے اس شخص کو اس نے حیرت سے دیکھا۔ اچھا تو تم یہ سب ہمدردی میں کہہ رہی تھی، اس لیے کہ تم میری طرح سنگ دل نہیں ہو؟ محض ہمدردی میں اتنا تردید کیا جا رہا تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، میرے علاوہ تمہاری شادی کسی اور سے ہوتی تو تم خوش ہوتی؟ میں نے سنا تھا اور بھی پرپوزل تھے تمہارے لیے۔ وہ دوسرا سگریٹ سلگا کر انہوں نے کہا، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ ان کی نہ سمجھ آنے والی باتوں سے اسے ہمیشہ حیران کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی ان کی باتیں اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کیوں تم بتانا نہیں چاہ رہی؟ کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ تمہاری بڑی آپا کے دیور خالد اور تمہاری پھپھو کے بیٹے توقیر نے بھی تو تمہیں پرپوز کیا تھا۔ یقیناً تم جتنی دلکش ہو، تمہارے اور بھی امیدوار ہوں گے، تمہارا انتخاب ان میں سے کون تھا؟ ان کی کھوجتی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ میرا انتخاب؟ ایک گہری سانس اس نے لی۔ میرا انتخاب تو وہی تھا اور ہے جسے بابا نے منتخب کیا، اور بابا نے یقیناً صحیح فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کے جواب نے انہیں زچ کر دیا۔ خاصی ذہین ہو، کس طرح اپنا دفاع کیا ہے تم نے؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یوں ہی کسی کا نام لے لوں؟ خدا گواہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کے لیے اس طرح نہیں سوچا، بلکہ میں تو شادی سے ایک ہفتہ پہلے تک یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا مستقبل آپ سے وابستہ رہا ہے۔ بابا کو مجھ پر بڑا مان تھا اور میں کسی بھی صورت انہیں مایوس نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی باتوں نے اس سے پریشان کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بابا کی بات نہیں ہوتی تو تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا۔ یقیناً تمہارا پہلی رات والا سلوک اس کی گواہی ہے، لیکن بعد میں شاید تمہیں اپنے بابا کا خیال آ گیا، اس لیے مجبور ہو کر میرے ساتھ رہنے پر۔ لیکن میں اپنی توہین کو اب تک نہیں بھولا ہوں۔ کیسا غصے سے بڑا لہجہ اسے لرزا گیا۔ آپ آخر کیا چاہتے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ سمجھنے کی تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ بہرحال تم میرے سامنے کم ہی آیا کرو، تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنی توہین یاد آ جاتی ہے۔ انہوں نے سگریٹ کو ایشٹرے میں اس طرح مسئلہ جیسے سگریٹ نہیں اس کا وجود، اور لائٹ آف کر دو، مجھے سونے دو۔ کروٹ بدل کر انہوں نے کہا۔ لائٹ آف کر کے وہ لاؤنج میں آ گئی۔ پل پل روح بدلتی سے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ بی بی کہتی تھی کہ فطرت کا عمل ہے، جس طرح رات کے بعد دن ہوتا، خزاں کے بعد بہار ہوتی، اسی طرح اس کی زندگی میں بھی کوئی آنے والی کل ایسی ہوگی جس کا سورج اپنی پناہ میں بہاروں کی صبح لے کر طلوع ہوگا۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ جانے وہ کون سی غذا ہوگی جس کے بعد بہار اس کا مقدر ہوگی؟ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ نجیب کی طرف سے مایوس ہو کے اس نے امید کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ فائنل ایگزام کے بعد بالکل فراغت تھی اور سارا دن وہ گھر کے کاموں اور کچن میں خود کو مصروف رہتی۔ اپنے کمرے میں جانا ایک عرصہ ہوا اس نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی؟ جب اس کا وجود ان کو گوارا نہیں تھا تو بار بار اپنی شکل کیوں دکھائے جائے؟ نجیب گھر پر ہوتے تو وہ کوشش کرتی کہ کم سے کم ان کا سامنا ہو۔ بی بی اسے اب بھی حوصلہ دیتی تھی، لیکن اب اس نے ان سب باتوں کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ان کا رویہ اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ پھر وہ کیوں جھوٹی آس کا دامن پکڑتی، خود پر توجہ دینا بھی چھوڑ دیتی؟ جب کوئی سراہنے والا ہی نہ ہو تو کیا فائدہ ان سب باتوں کا؟ اب کبھی ان کا سامنا اس سے ہوتا تو وہ حیران رہ جاتی۔ کتنی خاموش ہوتی، چپ چپ سی ہو گئی تھی، اداس آنکھیں اور سوگوار تاثرات کے ساتھ خاموشی سے کام کرتی ہوئی۔ وہ رکشے ہنا تو لگتی ہی نہیں تھی جس نے ان کے نام سے وابستہ ہو کے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ بے ڈھنگے سے لباس میں بکھرے بالوں کے ساتھ تھکی ہوئی پرمردہ سی وہ چپ چاپ اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہتے۔ پتہ نہیں کیوں ان دنوں خود کو اس کا مجرم سمجھتی۔ اگر وہ انہیں ناپسند کرتی ہوتی تو اس طرح اپنی ہر خوشی حرام نہ کیے رکھتی، بغیر کسی صلے کے وہ کس طرح ان کی خدمت کرتی تھی، ہر ضرورت پوری کرتی تھی بغیر اس کے کچھ کہے۔ آخر کیوں؟ جبکہ بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دے رہے تھے سوائے بے رخی اور نفرت کے، تو وہ کچھ اتنا اصرار کر رہی ہے۔ ہر وقت یہ سوال ان کے ذہن میں رہتا۔ رملہ نے اس کے خلاف جتنی باتیں بھی انہیں ذہن نشین کرانے کی کوشش کی تھی، ان میں سے ایک بھی سچ ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اور جب انہوں نے رملہ اور فیضان کی گفتگو سنی، ان کا خود کو ملامت کرنے کا جی چاہا۔ رملہ صرف رکشے ہنا کو نجات دکھانے کے لیے، اسے شکست دینے کے لیے کھیل کھیل رہی تھی، ورنہ اسے ان سے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، ماں سوائے ان کی دولت کے۔ حیرت کے ساتھ کتنا صدمہ بھی ہوا تھا انہیں کہ ایک ایسی عورت کی خاطر وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے تھے۔ اس دن کے بعد انہوں نے رملہ کی پذیرائی کرنا چھوڑ دی تھی۔ ان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر وہ حیران ضرور تھی، لیکن اب بھی پتہ نہیں کس امید کے سہارے ان سے تعلق توڑنا نہیں چاہ رہی تھی۔ نجیب ذہنی
ذہنی کشمکش کا شکار رہتے تھے۔ آج کل نکی کے بیٹے کے برتھ ڈے فنکشن تھا، آج کا جانے کا بالکل دل نہیں چاہتا، لیکن بیوی کے مجبور کرنے پر چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں دل کیوں گھبرا تھا، نجیب کی غیر حاضری کو سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ اس نے کام زیادہ ہونے کا بہانہ کر کے انہیں مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ خود عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ کیا بات ہے، تم چپ چپ سی ہو بہت، خالہ نے کہا تو وہ زبردستی مسکراتی، نہیں خالہ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کیا۔ نجیب بھائی کے بغیر دل نہیں لگ رہا کیا؟ نکی کے معنی کے جملے پر مشکل مسکرائی تھی۔ اسی دوران خرم بھائی نے اسے بی بی کے فون کا بتایا۔ وہ حیران رہ کہ بی بی نے کیوں فون کیا ہے، نہ جانے خدشات نے سر ابھارا، اور اس کے وہم صحیح تھے۔ بی بی نے جو کچھ بتایا اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا ہوا ہنا، خیریت تو ہے نا؟ نکی نے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ نجیب ہاسپٹل میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے حادثہ سے کہا۔ وہ بالکل بے دم ہو رہی تھی، اسے معلوم بھی نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگتا جا رہا تھا۔ ہنا خود کو سنبھالو پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اتنی پریشان مت بنو۔ وہ سب اسے تسلی دے رہے تھے، لیکن در حقیقت سب ہی پریشان تھے۔ بیڈ پر بے بسی سے لیٹے نجیب کو اس نے دیکھا۔ بی بی آپ تو کہتی تھی میرے آنگن میں بہاریں بھی آئیں گی، لیکن یہ سب وہ پھٹ پھٹ کر ہوتی۔ جب تک نجیب ہاسپٹل میں تھے وہ ایک منٹ کے لیے بھی وہاں سے نہیں کی تھی۔ بابا نے اور سب نے ہی کوشش کی تھی کہ وہ کچھ دیر کو گھر چلی جائے، لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اب تو وہ کافی ٹھیک ہیں، تم جاؤ، ہم سب جو ہیں۔ فضا آپی نے کہا جو نجیب کے ایکسیڈنٹ کا سن کر آ گئی تھی۔ نہیں آپی مجھے ڈر لگتا ہے، ضد مت کرو، دیکھو اگر تم بھی بیمار پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ جاؤ شاباش، بی بی ہنا کو لے جائیں اور کوشش کیجیے گا یہ تھوڑی دیر سو جائے۔ آپی کے مجبور کرنے پر وہ آ تو گئی، لیکن سارے گھر میں چکر چکراتی پھر رہی تھی۔ بیٹا تھوڑی دیر اپنے کمرے میں جا کر سو جا، شام میں تو پھر جانا ہی ہے، کیوں خود کو پریشان کرتی ہو؟ بی بی کے کہنے پر مجبوراً کمرے میں آ کے ایک ایک چیز سے ان کی خوشبو آ رہی تھی۔ نجیب کے تکیے پر سر رکھ کر وہ بے آواز روتی رہی۔ کیا ہے جو وہ مجھے پسند نہیں کرتے؟ میں خود کو ان کی محبت سے آزاد نہیں کر سکتی۔ گھر آنے کے بعد وہ خاموشی سے اپنی خدمت کرتے دیکھتے کتنی کمزور اور زرد ہو رہی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل نہیں رہتی تھی۔ سائے سائے رات جا کر وہ ان پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ شرمندہ ہو جاتی، اسے آرام کرنے کو کہتے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر میں آرام بھی کر لوں گی۔ میں اب ٹھیک ہوں، لیکن تم بیمار ہو جائے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آپ میری فکر نہیں کریں۔ وہ آنسو چھپانے کو رخ موڑ کر کچھ کرنے لگتی۔ اس دن وہ ان کے لیے سوپ لے کر آئی تھی کہ رملہ آ گئی۔ اس کو دیکھ کر اس کے اندر ناگواری کی لہر دوڑ گئی، لیکن عجیب کے خیال سے وہ اسے کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ آپ سوپ پی لیں، اس نے سہارا دے کر نجیب کو بٹھایا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ پلیز رکشے ہنا، ایک کافی ملے گی؟ رملہ نے ڈھٹائی سے فرمائش کی تو وہ کڑ کر رہ گئی۔ وہ شاید اسے وہاں سے بھگانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ رکش بی بی سے کافی کے لیے کہہ دو، نجیب نے کہا تو رملہ فوراً بول پڑی۔ اور نہیں نجیب، مجھے ہنا کے ہاتھ کی بنی کافی کافی پسند ہے، بہتر میں لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو رملہ نجیب کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو تم آخر اس لڑکی کے چکر میں آئی کہ حیرت ہے مجھے تم پر، تم تو کہتے تھے کہ تم اسے زبردستی کے بندھن سے آزاد ہونا چاہتے ہو، اور اب یہ لڑکی، او مائی گاڈ، یہ تو تم پر مر رہی ہے اور تم اس کی خدمتوں سے متاثر ہو چلے ہو۔ وہ غصے سے پھنکا رہی تھی۔ رملہ جسٹ شٹ اپ، وہ کوئی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے، اور جس طرح تم اس کا ذکر کر رہی ہو وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور میں نے تم سے کبھی یہ سب نہیں کہا تھا جو تم کہہ رہی ہو۔ تم یہ سب محض رکشے کو نیچا دکھانے کے لیے، اسے شکست دینے کے لیے کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری اصلیت سے تو میں خوب واقف ہوں، تم مجھ پر کیا واضح کرنا چاہتی ہو وہ میں خوب جانتا ہوں۔ کیا میں نہیں جانتا تم یہ سب کھیل کس لیے کھیل رہی ہو؟ اور پلیز اب یہاں مت آنا، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ ان کے لہجے میں اتنی نفرت اور حقارت تھی کہ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسی دوران وہ کافی لے کر آ گئی، لیکن اندر کا منظر اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ غصے سے کھولتی رملہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کرے۔ اس کی طرف اس نے تیز نظروں سے دیکھا تو بالآخر تم نے مجھے شکست دے ہی دی۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کچھ نہیں سمجھی تھی۔ اینی ویز گڈ نائٹ۔ وہ اتنی تیزی سے اٹھ کر چلی گئی اور وہ اسے روک بھی نہ سکی۔ کیا ہوا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اس قدر ناراض کیوں ہو رہی تھی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے نجیب کی طرف دیکھا، لیکن خلاف توقع ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ نہیں، تم اس کو نہیں سمجھ سکتی، یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جی وہ بیٹھی تو انہوں نے اس کا ہاتھ آہستہ سے تھام لیا۔ ایک لمحے کو اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر اتنی نرمی اور محبت تھی کہ وہ اس تبدیلی پر حیران بھی نہ ہو سکی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ انہوں نے کہا جو بھی بات ہے آپ بعد میں کر لیجیے گا، ابھی آپ تھک جائیں گے، ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے نا۔ وہ اب بھی ان کی قلبی کیفیت سے بے خبر تھی۔ نہیں رکشے ہنا، اب مجھے مت روکو، مجھے اعتراف کرنے دو، میں اب تھک گیا ہوں۔ آج میں جتنے اعترافات کرنا چاہتا ہوں کرنے دو، تم صرف سنو۔ ان کے ہاتھ پر ان کی گرفت مضبوط ہو چلی تھی۔ اس نے دھڑکنوں میں واضح تاش محسوس کیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں نے آپ ہی کو اس وقت شادی کے لیے بالکل منع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ رملہ نہیں تھی، بس پتہ نہیں کیوں میں شاید ایسی ذمہ داریوں سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ پھر آپ ہی نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، اور ساتھ یہ بھی کہ یہ فیصلہ میرے پاپا اور تمہارے بابا کا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔
تمہیں بالکل نہیں دیکھا تھا، لیکن تمہارا نام مجھے اتنا اچھوتا اور خوبصورت لگا کہ میں باوجود چاہنے کی آپ ہی کو منع نہیں کر سکا۔ یوں تم میری زندگی میں شامل ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب میں نے تمہارے ہاں آیا تھا تب میں نے تمہاری ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن کیونکہ میں دل سے راضی نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ پھر اس کے بعد شادی کے دن تک میں نے کتنی مرتبہ سنا کہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن میں پاپا کے اس فیصلے پر اندر ہی اندر ناراض ہو گیا تھا۔ یہ احساس بھی ہو چکا تھا کہ شاید انجانے میں تم پر ظلم ہو گیا۔ بہرحال اس رات جب میں بیڈ روم میں آیا تو تم بالکل بے حال تھی۔ مجھے تم پر ترس بھی آیا کہ تم اتنی ذمہ داریوں کے لیے نہیں تھی، کیونکہ یہ تمہارے بابا کا فیصلہ تھا اور یقیناً تم اس سے آگاہ تھی، اور اس میں تمہاری رضا بھی شامل تھی۔ اس لیے یہ سب سوچ کر میں نے تمہاری طرف پیش قدمی کی، لیکن تمہارے رویے نے مجھے ساتھ دلایا کہ نہ صرف یہ کہ تم میرے ساتھ ذہنی طور پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، بلکہ شاید تم مجھے پسند بھی نہیں کرتی ہو، جبکہ میں تمہارا روپ دیکھ کر جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہ مقام حیرت تھا، لیکن تمہارے رویے نے اظہار سے تمہارے اظہار سے گریز نے میرے اندر انا پرست مرد کو جگا دیا۔ میں اس رات پورا جل رہا تھا، لیکن تمہیں کبھی اس کا احساس نہیں ہونے دیا۔ جب تم میرے نزدیک ہوتے تو میرا سلوک تم سے جان بوجھ کر ایسا ہو جاتا کہ تمہیں گراہ گزرتا تھا، کیونکہ میں خود سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا کچھ نہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو اور بعد میں مجھے پچھتاؤں کے نظر کر دے۔ بس یہی وجہ تھی کہ میرا سلوک تم سے بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ مجھے تم پر بے تحاشا غصہ تھا۔ تم کتنی خوبصورت، کتنی پرسکون رہتی ہو، تب میں بے تحاشا سگریٹ پینے لگتا، حالانکہ جانتا تھا کہ تم میری اس عادت کو پسند نہیں کرتی۔ وہ ایک لمحے کو رک گئے تھے، وہ سانس روکے یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں ان کے اعترافات سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے ناقابل یقین ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، انہوں نے کہا تو وہ چونگی۔ بس انہی دنوں میں غیر محسوس طریقے سے میں رملہ میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ یہی سوچتا تھا کہ تم اس طرح جالس ہوگی اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ گی، لیکن تم نے تو جیسے آنکھیں اور کان دونوں بند کر رکھے تھے۔ تم یقین کر رکش کہ رملہ سے میری صرف دوستی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ وہ جان گئی تھی کہ تمہارے اور میرے تعلقات ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے۔ بس اس سے فائدہ اٹھا کر وہ تمہارے خلاف مجھے بھڑکانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ تم کسی اور کو چاہتی رہی ہوگی، اس لیے خوش نہیں ہو۔ کبھی کبھی میں بھی اس کے ذہن سے سوچنے لگتا، میرے دل اس وقت چاہتا کہ میں تمہیں ختم کر دوں۔ جب تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کے لیے کیوں سوچو، لیکن تمہارا خاموش سلوک دیکھ کر اور بی بی کی باتیں سن کر مجھے اپنے خیالات کی نفی کرنی پڑتی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں رملہ سے اس کی باتوں سے کترانے لگا۔ ظاہر ہے وہ میری منزل نہیں تھی، منزل تو میرے بہت قریب تھی، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے میں نے خود ہی اپنے اوپر کڑے پہرے لگا رکھے تھے۔ تم سے دور رہنا یہ میرا اپنا ہی فیصلہ تو تھا، پھر اس فیصلے میں درار پڑنے لگی۔ میرا دل ہر دم تمہیں دیکھتے رہنے کی خواہش کرنے لگا، تمہاری قربت کے لیے بے چین رہنے لگا۔ کبھی میں سوچتا کہ تم سے کہہ دوں کہ بس اب بہت ہو گیا، مجھے اور مت تڑپاؤ، میرے ضبط کا اور امتحان مت لو، لیکن اب کہ تمہاری طرف اتنی سرد مہری، اتنی لا تعلقی تھی کہ میں باوجود نہ چاہنے کہ تمہاری سرد مہری اور خاموشی سے ڈرنے لگا۔ مجھے لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم سے کچھ کہوں تو تم اپنی حد تک محسوس کرو اور سارے ہی تعلق توڑ دو، ختم کر دو۔ بس یہی چیز مجھے اندر ہی اندر ختم کرنے لگی۔ تم سے دوری کا خود ساختہ تصور مجھے اندر سے توڑنے لگا۔ صرف تمہیں دیکھتے رہنے کے لیے میں جلدی گھر آنے لگا، اور اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ذہن میں اتنی بہت سی گرہیں پڑی ہوں تو ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی تھا۔ مجھے تو اپنا بچ جانا بھی معجزہ لگتا ہے، شاید تمہاری دعاؤں کا اثر ہو یا شاید خدا کو مجھ پر رحم آ گیا ہو۔ تم مجھ سے جو بھی سلوک کرو، لیکن رکش پلیز خدا کے لیے مجھے ٹھکرانا نہیں، مجھے چھوڑ مت دینا۔ بے شک میں تم سے بہت بڑا ہوں، لیکن تم مجھے میری ان تمام خامیوں سمیت قبول کر لو۔ بولو تم مجھے معاف کر دو گی، مجھے اپناؤ گی، مجھے مایوس تو نہیں کرو گی نا۔ ان کی آنکھوں میں امید کی کیفیت تھی، اور وہ خود اپنے آپ میں کب تھی۔ جب تم پاس ہوگی تو آنکھوں میں نرمی اور پیار ہوگا۔ نگی کی آواز اس نے اپنے قریب محسوس کی۔ عورت جھکتی ہے تو جھکا بھی لیتی ہے۔ صبح کا بولا شام کو بالآخر گھر لوٹتا ہے۔ کسی کل کا سورج تمہارے لیے بھی باہر کی نوید لے کر طلوع ہوگا، بی بی نے کہا تھا، اور اسے بی بی کی بات پر یقین تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں وہ مایوس ہو گئی تھی۔ لیکن اپنے قریب بیٹھی اس خود پسند مغرور شخص کے اعترافات سن کر اسے یقین آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں وہ صبح بہار طلوع ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکان گہری ہونے لگی تھی تو انہوں نے اسے اپنے سے قریب کر لیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، اگلے مہینے ہماری شادی کی دوسری سالگرہ ہے۔ پچھلے سال اور آج سے پہلے جو کچھ ہوا اسے میں نے بھی بھلا دیا اور تم بھی بھلا دو۔ اب ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ اور وہ رک اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اور کیا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اور یہ کہ آپ ہی کی بات بھی اب مان لینی چاہیے، انہوں نے قدرے شوقی سے کہا تو وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ کون سی بات؟ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ پہلے جب آپ ہی نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ابھی کوئی جلدی نہیں، لیکن میرا اب خیال ہے کہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے سال شادی کی سالگرہ ہم تین منائیں گے۔ ہم تین کون؟ وہ حیران ہوئی۔ بھئی تم، میں اور
اور وہ جسے آ جانا چاہیے ان کے اشارے سے کہی بات نے ان کے چہرے پر سرخیاں بکھیر دی تھی اور پھر ان کے بلند ہوتے کہکے نے اسے بالکل ہی سرخ کر دیا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کمرے سے جانا ہی بہتر جانا تھا۔ اور یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو ناول کمنٹ میں بتائیے گا۔ عجیب ہوتے ہیں یہ مرضات، اپنی غلطیوں کو بآسانی معاف کروا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت کی غلطی ہو تو اس کو تا عمر معاف نہیں کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔